गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। आज मैं और सबीन बलूचिस्तान के रंग में रंगे हुए हैं। हमने सोचा कि क्यों ना जब हम सकाफत की बात कर रहे होते हैं तो हम एक्चुअली आपको प्रेजेंट करें। एग्जैक्टली तो ये खूबसूरत सी बलोची शॉल्स इस वक्त हमने ओढ़ी हैं जो कि बलूचिस्तान से हमें रिसीव हुई हैं। बड़ा प्यारा गिफ्ट। देखिए ये वो कल्चर हमारा जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, पाकिस्तानियत को जो हम सेलिब्रेट करते हैं, वो यही चीज़ें होती हैं, आप सबका प्यार होता है। सो ये हमें जी रिसीव हुई और आज हमने ये शॉल्स ओढ़ी हैं। और बलूचिस्तान की ये जो शॉल्स हैं इसके बारे में आप सब जानते हैं। ये सिर्फ शॉल्स नहीं है, ये वहाँ का कल्चर है। बिल्कुल। जब भी ये शॉल आपको आप कहीं पर भी किसी को ओढ़े देखेंगे तो आप यही कहेंगे कि ये बलूचिस्तान से है। तो ये बलूचिस्तान की पहचान है। एब्सोल्युटली। देखें ना कि वहाँ के लोकल जो आर्टिजन्स हैं उनका रोज़गार जुड़ा है इस काम से। वहाँ पर ख़वातीन, वहाँ पे मर्द बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ़ इलाकों से बलूचिस्तान में ऐसी शॉल्स बना रहे होते हैं। ये स्पेसिफ़िकली हमें ज़ोब से आई और ज़ाहिर है जैसे जैसे आप डिफरेंट सिटीज़ में ट्रैवल करते हैं तो उसमें काम थोड़ा थोड़ा फ़र्क हो जाता है। कोई बिल्कुल खद्दर के उस पे हैंडमेड, कोई बिल्कुल ही डिफरेंट एक फैब्रिक में, कोई वेलवेट पे। अच्छा, वैसे अभी जो हम दोनों ने फैब्रिक ओढ़ा है शोएब, इसकी बात करें तो मेरे पास जो है वो खद्दर है और आपके पास जो है वो वेलवेट है। और ये दोनों देखने में बहुत डिफरेंट लगे। मैं वैरायटी की बात कर रही हूँ कि देखिए डिज़ाइन एक है लेकिन जब आप देखेंगे इसको तो ये दोनों बहुत डिफरेंट फैब्रिक हैं और देखने में भी बड़ी डिफरेंट लगेंगी। लेकिन पैटर्न ऐसा, डिज़ाइन ऐसा, कलर्स ऐसे और इसके अंदर प्यार ऐसा, क्योंकि इतनी मेहनत से, इतनी नफासत से इसको बनाया जाता है कि वो वैसे ही देख के लगता है कि बलूचिस्तान से है, बलूची शॉल है और बलूचिस्तान की पहचान है। और अब हम देखते हैं सबीन के ये शॉल्स इंटरनेशनली भी डिफरेंट मार्केट्स में अवेलेबल होती हैं, जिसको आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं। यानी ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों तरह से इसको अब ओढ़ा जा रहा है। तो फैशन की वॉक्स पे भी हम देखते हैं कुछ लोगों ने इसको कैरी किया होता है। और आप ये देखें जिस तरह आपकी शॉल पे सबीन हम देख रहे हैं कि रेड कलर थोड़ा ज़्यादा उसमें नजर आ रहा है, रेड एंड येलो, राइट। इसमें थोड़ा ग्रीन का टच ज़्यादा है। तो आप ये देखें कि जो भी आपने आउटफिट चूज़ किया, इफ़ इट्स ब्लैक तो फिर तो वैसे ही आप कैरी कर सकते हैं कोई शॉल भी, लेकिन अदरवाइज अगर आपने सॉलिड ग्रीन पहना है तो आप इसके साथ ये कैरी कर सकते हैं। अगर कोई रेड है, रेड के साथ ये कैरी किया जा सकता है, इवन ग्रीन के साथ। तो आप किसी भी कलर के साथ, येलो के साथ बहुत अच्छा। ये देखिए बात सारी होती है कैरी करने की। देन अगेन कलर्स ऐसे, खूबसूरती ऐसी है कि अब वैसे ही बहुत ही खूबसूरत लगे। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर हम जो मेंशन करना चाहेंगे कि देखिए सपोर्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत सारे लोगों को शॉल्स लेते हुए देखती भी हूँ और बड़ी खुशी होती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिस इलाके की चीज़ है बस वहीं पर इस्तेमाल की जाएगी। हम हर इलाके को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं पाकिस्तान में। सो जितनी मेहनत से इसको बनाया जाता है, जैसा शोएब आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि लोगों के रोज़गार इससे देखिए वहाँ के आर्टिजन्स हैं, उनका रोज़गार जुड़ा है इससे, वो काम करें। ख़वातीन स्पेशली बहुत ज़्यादा काम करें बिकॉज बहुत मेहनत से ये शॉल्स तैयार होती हैं, इसमें बड़ा वक्त लग रहा होता है। और वैसे भी हम जब कहते हैं ना कि अपने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के जो आर्टिजन्स उनको सपोर्ट करें, दिस इज़ वन ऑफ आवर वे कि हम कैसे शोकेस कर सकें, कैसे नाज़रीन तक पहुंचा सकें इसको। और हमने यही कोशिश की है। और बड़े मज़े की बात यह है कि ये बहुत गर्म शॉल है। अक्सर जब मैं इधर यहाँ हमारे स्टूडियो में आती हूँ तो मेरा शोर सबसे ज़्यादा होता है कि एसी कम करो बिकॉज हमें एक टेम्परेचर जो है वो लाइट्स, कैमरा, इक्विपमेंट की वजह से ज़ाहिर उसको मेनटेन करना पड़ रहा होता है। तो ऐसे में जब आज मैं एंटर हुई हूँ शॉल के साथ तो मैंने ये नहीं कहा कि एसी कम करो कि आपकी शोर बंद करने के लिए क्या पता किसी ने ये कोशिश की हो। ये भी है, हो सकता है, लेकिन वो ऑफ एयर होता है वैसे। लेकिन हो सकता है कि आपने पैगाम पहुंचा दिया हो कि सबीन शोर बहुत मचाती है इस मामले में, तो गर्म शॉल। हाँ, गर्म शॉल ज़रूरी है। एनीवेज हमने आज तो कोशिश की है यानी बलूचिस्तान की इस शॉल से मुतालिक हम कोशिश करेंगे आइंदा किसी और दिन में आपके इलाके की कोई ऐसी चीज़ जो कि पहचान आपके ख़ास इलाके की ही है वो आपके सामने रखें, बल्कि पूरी दुनिया के सामने रखें। आप व्हाट्सएप कीजिएगा एंड विल मेक इट हैपन इंशाल्लाह। अब हम बढ़ते हैं एक ब्रेक के जाने, तो ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने दीगर मेहमानों से आपकी मुलाकात करेंगे उनसे उनकी एक्सपर्टीज़ से मुतालिक बात रही है हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 2 फरवरी 2026 से मुल्क भर में 2026 की पहली इंसदाद पोलियो मुहिम उसका आगाज़ होने जा रहा है, जिसका मकसद है कि 5 साल से कम उम्र के 4 करोड़ 50 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे।
اب یہ مہم پہلی مہم ہے. اگر ہم 2025 کی بات کریں شعیب, کتنے کیسز رپورٹ ہوئے؟ 31 کیسز رپورٹ ہوئے 2025 میں, جس میں کے پی بھی ہے, جس میں پنجاب بھی اور سندھ بھی ہے. سو آج ہم ضرور بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم ابھی تک اس پر اس طریقے سے قابو نہیں پا رہے. کیونکہ ذرا ایک تو چیز ہمارے سامنے بالکل ہوتی ہے کہ جب تک پوری دنیا میں کوئی ایک کیس بھی رہے گا تب تک ظاہر خطرہ رہے گا. اور جب پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں ذرا اس کو ہم صرف پاکستان کے طور پہ نہیں دیکھ سکتے, بیکاز ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا بالکل ہمسایہ ملک افغانستان چونکہ وہاں پر بھی ہے, اور یہ 2 ہی ملک ہیں جہاں پر پولیو کیسز ہیں. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ دس کہ ہم کس طرح سے اس مہم کو آگے لے کر چل رہے ہیں. ہمیں جوائن کر چکے ہیں ترجمان نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر برائے انسداد پولیو ڈاکٹر اسرار الحق صاحب. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. 31 کیسز, پہلے اسی پر بات کر لیتے ہیں. کہاں کہاں پہ رپورٹ ہوئے, اور کیا ہم پھر ٹریک کرتے ہیں کہ جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں یہ کون سے اسپیسیفک علاقے تھے, یہاں پہ کیا ڈینائل تھا, کیا وجہ تھی؟ تھینک یو سو ویری مچ فار انوائٹنگ اس ٹو دا شو. سب سے پہلے تو 31 کیسز جو ہیں وہ پاکستان میں, جس طرح سے ہم آف ایئر بھی ڈسکشن کر رہے تھے, 28 کیسز ہمارے پاس خیبر پختونخوا سے ہیں, 9 سندھ سے ہیں, ایک ہمارے پاس پنجاب سے ہے, اور ایک گلگت بلتستان سے ہے. پچھلے سال کے مطابق یہ کیسز کی شرح تو کم ہے, کیونکہ ہمارے پاس 74 کیسز تھے, اب 31 ہیں. لیکن انفارچونیٹلی 31 بچے جو ہیں وہ معذوری کا شکار ہو گئے ہیں. آپ نے جس طرح کہا, آف کورس ہمارا پورا ایک سسٹم ہے جس کو نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کہتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس پروونسز میں پروونشل ایمرجنسی آپریشن سینٹرز ہیں, اور ہمارے ورکرز ہیں جو کہ آلموسٹ ہر پروونس میں ہیں. تو ڈیفینیٹلی جو کیس رپورٹ ہوتا ہے وہ انہی کے تھرو رپورٹ ہوتا ہے, اور پھر ہم NIH میں اس کو انالائز کرتے ہیں, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ جو ہے ہمارا, اور ادھر سے ہی پھر ہم اس کی ایپیڈیمیولوجیکل انویسٹیگیشن کرتے ہیں, جس میں ہم ان کے گھروں میں ارد گرد کے ماحول میں سیمپلنگ بھی کرتے ہیں, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہم بچوں کی جو ویکسینیشن سٹیٹس ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں. جہاں تک ڈینائل کا چکر ہے تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ابھی تک 2 ہی ریجنز, 2 ہی کنٹریز ہیں جس کو ہم ایک ہی ریجن کنسیڈر کرتے ہیں, پاکستان اور افغانستان کو سائنٹیفکلی. تو اس میں ہے, اور اس میں ڈیفینیٹلی موومنٹ آف پاپولیشن ہے, ڈینائل ہے, اور اس کے علاوہ بچوں میں روٹین امیونائزیشن کا نہ لگنا ہے. تو بہت ساری ایسی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے اسٹل وی آر اسٹرگلنگ. جی اچھا, اس سال کے اگر پلان کی بات کریں تو کس کس طرح سے آپ کی ٹیمز جائیں گی, اور کس کس طرح سے یہ مہم اس کا آغاز ہوگا؟ جی دیکھیں, ہمیں تو جب آپ لوگوں کے گھروں پہ بھی ٹیمز آتی ہوں گی, آپ کے گھروں میں بھی بچوں کو ویکسین پلاتی ہوگی, یہ ہمیں باہر سے تو ایک بہت چھوٹا سا فیل نظر آتا ہے کہ بس یہ ایک ٹیم آئی, آپ کے گھر پہ دستک دی اور 2 قطرے دیے. لیکن یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم جو نیشنل امیونائزیشن ڈے ہے اس میں پہلا گھر گلگت بلتستان سے لے کے آخری گھر کراچی تک, یہ ہم ایک پوری ایک ایکسرسائز کرتے ہیں جس میں 4.5 کروڑ, بہت سارے ممالک ایسے ہیں جس کی ٹوٹل پاپولیشن 4.5 کروڑ نہیں ہے, 4.5 کروڑ پلس بچوں کو ہم ویکسینیٹ کرتے ہیں, اور ہمارے پاس 4 لاکھ پلس ورکرز ہیں جو گھر گھر جاتے ہیں. تو ہر سال کی طرح آف کورس یہ ہمارا پہلی کیمپین ہے, اس کو ہم لو سیزن کہتے ہیں. یہ وہ والا سیزن ہے جس میں پولیو کی ٹرانسمیشن کم ہو جاتی ہے, اور ہم زیادہ سے زیادہ اس کو ہٹ کر سکتے ہیں. سردی میں اس کی ٹرانسمیشن کم ہو جاتی ہے. تو اس لیے فیبرری سے جو کیمپین جاری ہے اس میں ہم تقریباً 4.5 کروڑ پلس بچوں کو, جو 2 فیبرری سے سٹارٹ ہو رہی ہے, اس میں ہم ٹارگٹ کرنے جا رہے ہیں اکراس پاکستان, نیشنل امیونائزیشن ڈے کے طور پہ منا رہے ہیں. جی اوکے, میں پھر سر وہیں پر آؤں گا. جو کیسز چونکہ زیادہ دیکھیں KP میں رپورٹ ہوئے ہیں, اسپیسیفکلی ہم کچھ علاقوں کی بات کرتے ہیں, پاکٹس ہوتی ہیں جہاں سے ہمیں کیسز نظر آ بھی رہے ہوتے ہیں, اور فور شور اس میں ایک بڑا فیکٹر ڈینائل کا ہے, اور جس پر ہم نے کام بھی کیا ہے, ذرا مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جس جگہ پہ کیس رپورٹ ہو گیا, پھر ہم پورا ایک میکنزم ہے ہمارا, ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا ایشو ہوا ہوگا, کیا پھر ہم اس علاقے کے لیے کیا کوئی نئی پالیسی بناتے ہیں, کوئی نئی اسٹریٹجی ڈیوائز کرتے ہیں کہ اچھا اب اس علاقے میں ہمیں زیادہ بہتر طور پر اس کو لے کر چلنا ہے, کمیونٹی کو زیادہ بہتر طور پہ اویئرنیس دینی ہے, ان کو آن بورڈ لینا ہے تاکہ ہم یہ ختم کر سکیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ پاکستان کا سب سے پرانا پبلک ہیلتھ کا پروگرام ہے, 1994 سے چل رہا ہے. اور ایک آپ کو انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں, ہماری پہلی بچی جس کو ہم نے ویکسینیٹ کیا تھا وہ محترمہ آصفہ بھٹو تھی. سو ناؤ شی از ماشاء اللہ ون آف دا لیڈنگ, جو آپ کہہ سکتے ہیں ہماری پولیٹیشین ہیں. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ یہ پروگرام 30 ایئرس سے چلتا آ رہا ہے. سو کمیونٹی میں فٹیگ آ جاتا ہے کہ یہ کب ختم ہوگا. کمیونٹی کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ 0 پہ لے کے جا رہے ہیں. تو ایون 1 کیس فار اس از ناٹ جاب ڈن. تو اس لیے ہم جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کمیونٹیز میں جاتے ہیں تو ہم اس کو سوشل بیہیویئرل چینج کہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس علاقے کے لیے اسپیسیفکلی پھر پلان کرتے ہیں کہ کیسے کمیونٹیز کو, کمیونٹی ایلڈرز کو, انفلوئنسرز کو, ریلیجس سپورٹ کو, وہاں کی ایڈمنسٹریشن کو, پھر ڈیفینیٹلی جب ہم رسپانس
کرتے ہیں تو وہ ہمارا رسپانس نارمل کیمپین سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اس کے لیے ہماری اسپیشلائزڈ اسٹریٹجی ہوتی ہے. اسی وجہ سے پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے پھر کیس آگے نہیں بڑھتے, وہاں پہ رک جاتے ہیں. تو لیکن جب آ جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی دا پروگرام ہیز ٹو رسپونڈ. تو اوور آل ہم جو ہے نا, ہماری رسپانس اسٹریٹجی بڑی ڈائنامک ہوتی ہے. جگہ یعنی پلیس ٹو پلیس جیوگرافی کلچر میٹر کرتا ہے. اور وہ شاید اسی لیے بھی کہ آپ نے بتایا کہ جو پچھلے سال سے کیسز تھے وہ کم رپورٹ ہوئے ہیں اس سال. لیکن سوال دوبارہ وہی ہے, اگر ریفیوزل ہوتا ہے تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آئی مین ٹھیک ہے بیہیویئر چینج کی طرف جاتے ہیں, انفلوئنسز کو انگیج کرتے ہیں, اور آئی تھنک یہ سب سے ریلیجس اسکالرس کو کرتے ہیں. آئی مین یہ سب سے زبردست اسٹریٹجی ہوتی ہے کیونکہ لوگ احترام کرتے ہیں ان کی رائے کا احترام ہوتا ہے بہت زیادہ. بٹ دا پوائنٹ از, کیا کتنی دفعہ جایا جاتا ہے دوبارہ اس گھر میں, کتنی مرتبہ اس کو ٹریک کیا جاتا ہے, یا پھر اگر بار بار ریفیوزل ہو تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے؟ نہیں جی, ایسا ہمارے پاس ایک سسٹم ہے جس کو ہم سب سے پہلے تو دیکھیں فرنٹ لائن ورکر گھر پہ جاتی ہے تو فرنٹ لائن ورکر ناک کرتی ہے, اگر اس کو ریفیوزل آتا ہے تو اس کے اوپر ایک اسٹرکچر ہوتا ہے جس کو ہم ایریا انچارج کہتے ہیں. ایریا انچارج پھر فرنٹ لائن ورکر اور ہماری ریفیوزل کنورژن کمیٹیز ہوتی ہیں جو کہ ایون محلہ لیول, اسٹریٹ لیول کے اوپر ہوتی ہے. اس ریفیوزل کنورژن کمیٹی میں اس محلے یا اس اسٹریٹ کا انفلوئنسر ہمارے پاس ہوتا ہے, اور اس میں ساتھ ساتھ فار ایگزامپل ہمارے پاس بہت ساری جگہوں پہ جو اساتذہ کرام ہیں وہ انفلوئنسرز ہیں جو وہاں پہ اسکولز میں, پرائمری اسکولز میں پڑھا رہے ہیں, مسجد کے امام ہیں, ہیڈ مسٹریس ہیں یا ہیڈ ماسٹر ہیں اسکول کے. اسی طرح اگر فیمیل ریفیوز کر رہی ہیں تو ہمیں فیمیل مدارس سے جو ہے بہت زیادہ سپورٹ ملتی ہے. ہم تو ریفیوزل کنورژن کمیٹی ایک اس کو رسپونڈ کرتی ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ جی فار ایگزامپل پھر بھی نہیں مانتے تو وہ ہمارے پرسسٹنٹلی مس چلڈرن ایک کرائٹیریا ہوتا ہے, اس میں چلے جاتے ہیں جس میں 2 یا 2 سے زیادہ کیمپینز میں اگر انہوں نے ریفیوز کیا تو اس کے لیے پھر ہم ایک اور کسٹمائز اسٹریٹجی کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹوٹل انفلوئنسر انگیجمنٹ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم 3 سے 4 ڈفرینٹ انفلوئنسرز لے کے جاتے ہیں اور اسی محلے میں بیٹھ کے کمیونٹی کے ساتھ ڈائلاگ کرتے ہیں, کیونکہ الٹیمیٹلی اگر کوئی ریفیوز کر رہا ہے تو وہ کسی وجہ سے ریفیوز کرتا ہے. اس وجہ کو جاننے کے لیے اگر فار ایگزامپل ان کو میڈیکل ریزنز ہیں تو ہم وہاں کے چائلڈ ہیلتھ اسپیشلسٹ کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. اگر فار ایگزامپل ریلیجس ریفیوزل ہے تو مولانا صاحب کو انگیج کرتے ہیں. اگر فار ایگزامپل ان کا جو ہے وہ ریپیٹڈ کیمپینز کی وجہ سے تو پھر ان کو آگاہی دی جاتی ہے کہ ہم ریپیٹڈ کیمپینز کیوں کر رہے ہیں. سو یہ ساری چیزوں مطلب ہمارے پاس اس کی سوشل پروفائلنگ ہم اس کو کہتے ہیں. ایگزیکٹ ہمارے پاس ریفیوزل کا سوشل پروفائل ہوتا ہے کہ یہ واٹ از دا ریزن اینڈ ہاؤ کین وی ٹیکل اٹ. جی کیا اسٹیٹس ہیں ہمارے پاس کہ پاکستان میں اس وقت ریفیوزل کیسز کتنے ہیں یا مسنگ چلڈرن؟ جی ہمارے پاس دیکھیں 4.5 کروڑ بچوں میں اٹس این آنر فار دا پروگرام کہ 4.5 کروڑ بچوں میں ہمارے پاس ٹوٹل پاکستان میں 55,000 ریفیوزل رہ گئے ہیں. سو وہ 55,000 ریفیوزل جو ہیں وہ پھیلے ہوئے اکراس پاکستان. لیکن ایکچوئل جو ہمارا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری کیمپین کے اندر بچے ہم سے رہ جاتے ہیں بیکاز وہ موو کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ کمیونٹی میں وہ اویئرنیس نہیں ہے کہ پھر اس کو ہیلتھ فیسلٹی پہ لا کے ویکسینیٹ کر دیں. مطلب ہم اپنی رسپانسبلٹی نہیں پوری کر رہے ایز پیرنٹس کہ جی بچوں کو ہم موبلائز کریں. یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے, یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ابھی تک ہم اسی سوچ میں ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اور وہی ویکسینیشن پوری دنیا میں عرصے سے لگ رہی ہوتی ہے. اور انفیکٹ ابھی 30 سال تو آپ نے بتائیں کہ 30 سال تو ہو چکے یہاں پہ, لیکن بات وہی ہے کہ ابھی تک ہمارا مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہو پا رہا, اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور اس ریفیوزل کے علاوہ چونکہ جب ہم بات کر رہے ہیں نا کہ فار ایگزامپل آپ کی موومنٹ ہوتی ہے, کہیں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, آپ فیملی کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں, آپ کے علاقے میں اس وقت وہ مہم چل رہی ہوتی ہے, آپ کہیں اور ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, آپ قطرے نہیں پلواتے. دیٹس وائی آپ لوگ پھر بس اسٹاپس پر, ریلوے اسٹیشنس پر, ہوائی اڈوں پر, پارکس میں, جہاں پہ کوئی ایسا ایونٹ ہو جہاں پہ بچوں کی تعداد زیادہ ہو, وہاں پہ آپ لوگ اسپیشلی اس کو لے کر بھی جا رہے ہوتے ہیں. اچھا, ایسے میں کیا ہم نے کوئی ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے یا ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ اس سال یعنی مے بی 2026-27 میں جو کرائٹیریا ہوتا ہے نا اتنے سال تک اگر پولیو فری رہیں گے تو پھر ہم ڈکلیئر ہو جائیں گے کہ وی آر پولیو فری اسٹیٹ, ہمارا کوئی ٹارگٹ ہے کہ اچھا اس سال تک ہم نے اس کو ختم کرنا ہے پاکستان سے؟ دیکھیں ہمارا تو فار 30 years وی ہیو بین ایمنگ ٹو کلوز اٹ, لیکن وی ہیو نیور بین سو کلوز. بیچ میں ایک بار کلوز ہوئے تھے. ایگزیکٹلی 2021 سے 2022 کے درمیان فار 14 months پاکستان واز پولیو فری. بالکل ایسے ہی. سو دس مینز اٹ کین بی اچیوڈ. پھر تھوڑی سی کمپلیسنسیز آ جاتی ہیں, کمیونٹی میں بھی وہ اویئرنیس نہیں ہوتی.
تو اینی ویز ہمارا جو پلان ہے, ہم روڈ میپ ٹو زیرو کے اوپر کام کریں, جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جون 2026 تک ہم اس کو فرسٹ انٹرپٹ کریں. اس کے بعد آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ 3 سال تک آپ کو پولیو فری رہنا ہوتا ہے فار سرٹیفکیشن. تو آف کورس سفر لمبا ہے, لیکن ہماری انٹرپشن کا وی آر انشاءاللہ پلاننگ ٹل جون 2026. جی اینڈ اگین پھر آ جاتے ہیں اب کہ ریجن, اٹس ناٹ جسٹ پاکستان رائٹ, بیکاز جہاں پر ہم کام کر رہے ہیں, جب تک افغانستان میں اس طریقے سے کام نہیں ہوگا ہم خطرے میں رہیں گے. اس لیول پہ بھی کوئی کام ہو رہا ہے؟ جی, ہماری ایک پوری کی پورا ایک ونگ ہے جو کہ پاکستان افغانستان کوآرڈینیشن کے اوپر کام کرتا ہے, اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ 2 فروری کے کیمپین ہم افغانستان کے ساتھ ایک ساتھ کر رہے ہیں. اوکے, تو ہم سنکرنائز کر رہے ہیں کیمپینس, تاکہ اگر موومنٹ بٹوین 2 کنٹریز ہوں تو اگر اس سائڈ پہ کیمپین ہو رہی ہے تو اس سائڈ پہ ہوتا ہے, اگر یہاں سے بچے مس ہو جائیں تو ادھر ہو سکتے ہیں, وہاں سے مس ہو جائیں تو ہمارے پاس. اس کے علاوہ ہمارے پاس بارڈر ٹیمز جو ہیں جو آل ایج ویکسینیشن کرتی ہے, اسپیسیفکلی چمن بارڈر جو ہے. اسی طرح ہمارے پاس اوپر ناردرن بارڈر ننگرہار کا جو بارڈر ہے اس کے اوپر بھی ہو رہی ہے. صرف سدرن بارڈرز ہیں ہمارے, تو ہم نے 3 کوریڈورز میں اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, نارتھ, سینٹرل اور ساؤتھ کوریڈورز میں. تو اس لیے پاکستان افغانستان کی جو کوآرڈینیشن ہے وہ پوری کی پوری کمیٹی, اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ پاکستان افغانستان کوآرڈینیشن اور کولیبریشن پہ کام کرے. پر اب تو وہ تھوڑا سا آسان بھی ہے, بیکاز دیکھیں اب آفٹر دیٹ فینسنگ اب اس طرح سے لوگ نہیں کراس کرتے, پراپر بارڈر ہے, مینجمنٹ سسٹم ہے, اور چونکہ ٹیمز آپ کی سدرن ہو یا ناردرن بارڈرز ہوں, جو کراسنگ پوائنٹس وہاں پہ موجود ہوتی ہیں, اور ارسپیکٹیو آف ایج وہاں پہ پولیو ویکسین دی جا رہی ہوتی ہے, پھر تو آئی تھنک ٹرانسمیشن ہم نے خاصی حد تک کنٹرول کر لی ہے. ایگزیکٹلی, جو کنٹرول بارڈر موومنٹ ہے اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس ارریگولر موومنٹ نہیں ہوتی اور ہمارے پاس وہ ریکارڈ ہوتا ہے بچوں کے آنے کا. تو آف کورس اس نے ہمیں اچھا خاصا, اس دفعہ ہم نے کلسٹرز بھی دیکھے ہیں کہ کلسٹرز بھی کم ہو رہے ہیں. تو اوور آل, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جس طرح آپ نے کہا, جب تک دونوں ممالک ایک ساتھ ختم نہیں کریں گے the threat will remain. ایگزیکٹلی, جہاں کوئی بھی ایک کیس رہے گا, ریجن کیا پوری دنیا میں, جس طرح آپ نے اسٹارٹ میں بات کی, کوئی ایک کیس بھی رہے گا تو آپ کمپلیٹلی جو ہے وہ ہم پولیو فری نہیں رہ سکتے. اچھا, پولیو ورکرز کی اگر بات کریں, واقعی آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات وہاں اس ٹائم پہ کی تھی کہ ہمیں تو ایک چھوٹی سی ایکسرسائز لگ رہی ہوتی ہے نا, کہ 2 پولیو ورکرز آئے, وہ ہمارے گھر پہ آئے, ویکسینیشن پلائی, اس کے بعد وہ چلے گئے. اس کے پیچھے پوری ایک ایکسرسائز ہے, پوری ایک اسٹریٹجی ہے, اسپیشلی پولیو ورکرز کی بہت محنت ہے. اینڈ دین بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر آج بھی ریفیوزل تو اپنی جگہ پہ ایکسٹریمزم بھی ہے, مائنڈ سیٹ کے پرسپیکٹیو سے میں بات کر رہی ہوں. ان کی سیفٹی کے لیے, ان کی سیکیورٹی کے لیے آپ کس طرح سے اس کو میک شور کرتے ہیں سو دیٹ ان کو اس طرح کے ہرڈلس نہ فیس کرنے پڑے, کیونکہ ہم نے ماضی میں بہت سارے کیسز دیکھے ہیں ایسے. سب سے پہلے تو آپ نے جو بات کی ہے وہ سب سے امپورٹنٹ, کلچرلی اور ریلیجسلی بھی ہماری جتنی خواتین ہیں جو کہ آپ کے گھروں پہ انٹر ہو رہی ہیں, وہ ایکچولی اس پورے کیمپین کی ہیروز ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا ہوگا کہ اس موسم میں بھی وہ صبح سویرے آپ کے گھر پہ, اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کچھ لوگ ان کو دھتکار کے بھی بھیج دیتے ہیں اور بہت زیادہ ڈس رسپیکٹ بھی کرتے ہیں, جس طرح آپ نے کہا. یہ دو سیکشنز ہیں. ایک تو اینٹی ہراسمنٹ ہے, جو کہ ہماری گائیڈ لائنز الحمدللہ اس گورنمنٹ نے ان کو اپروو کیا ہوا ہے, اور ہمارے پاس ایک اینٹی ہراسمنٹ فریم ورک موجود ہے اسپیسیفکلی فار آر فیمیل ورکرز, اور اس کے اوپر ہم بہت جلدی ریئیکٹ کرتے ہیں اور رسپونڈ بھی کرتے ہیں. دوسری بات ہوگی سیکیورٹی کی. تو آف کورس ہمارے پاس آلموسٹ 80,000 پلس لا انفورسنگ ایجنسیز, جو ہمارے پولیس کے جوان ہیں, وہ شانہ بشانہ ہماری ان ٹیمز کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس سیکیورٹی چیلنجز ہیں, اور انہوں نے اپنی قربانیاں بھی دی ہیں. ہمارے پاس 100 پلس شہادتیں ہیں. تو آف کورس یہ ایک, جس طرح میں نے کہا کہ فرنٹ لائن ورکرز ہی اس کو ایریڈیکیٹ کریں گے. ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے جتنی بھی پلاننگ کر لیں, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹ از اباؤٹ دوز 2 ڈراپس دیٹ ہیو ٹو بی ایکچولی گیون. سو اس پروگرام کے توسط سے آئی وانٹ ٹو تھینک مائی فرنٹ لائن ورکرز ٹو اسٹارٹ ود, اینڈ سارے نیشن کو ان کو بڑے رسپیکٹ سے, بیکاز دے آر دیئر ٹو سیو یور چلڈرن, اٹس یور چلڈرن دے آر سیونگ. اسپیشلی اس موسم میں جب وہ آپ کے گھر تک پہنچیں تو صرف سوچیں کہ آپ ہیٹر کے پاس سے آپ کے لیے اٹھنا مشکل ہے, آپ کو اپنے بستر سے نکلنا مشکل ہے, بٹ کن کن علاقوں سے, کن کن جگہوں سے پولیو ورکرز آپ تک پہنچتی ہیں. وہ خواتین, وہ مرد وہاں پر آتے ہیں صرف آپ کے لیے, آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے, ان کے پریزنٹ کے لیے, تاکہ ان کو پولیو فری رکھ سکیں کسی نہ کسی طریقے سے. سو ان کو بٹھائیں گھر میں, ایک ٹیم ہوتی ہے پوری, سیفٹی سیکیورٹی ہر چیز میک شور کی جاتی ہے. آپ ان کا خیال رکھیں جتنا بھی رکھ سکتے ہیں, اور اگر ٹھیک ہے گھر نہیں بٹھا سکتے, پانی نہیں پوچھ سکتے, ساری چیزیں اپنی لمیٹیشنز جو بھی ہیں رسپیکٹ تو کر سکتے ہیں. اس طرح سے دھتکار کے آپ واپس مت بھیجیں,
اور رسپیکٹ کریں وہ جو بھی بات کر رہی ہیں. صرف یہ مائنڈ میں رکھیں کہ وہ کتنی مشکل سے یہاں تک پہنچے ہیں, اور یہ واقعی لائف تھریٹننگ سچویشنز ہوتی ہیں. میں ویدر کنڈیشنز کے پرسپیکٹیو سے بھی بات کر رہی ہوں. اس میں ہم نے دیکھا اسپیشلی چونکہ یہ موسم ایسا ہے, پہاڑ کی چوٹی پہ اگر کوئی گھر ہے اور ایک گھر ہے وہاں پر ایک بچہ ہے تو اس کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین پلوانے کے لیے بھی وہ پولیو ورکر وہاں پہنچتے ہیں. اور ایسے بہت سے ویژولز ہم نے کئی سالوں سے دیکھے ہیں, اسپیشلی جب برف کو کراس کر کے جا رہے ہوتے ہیں. سر ایسے میں ایک چیز اور بھی ہے, ابھی تو دیکھیں ہم بات کر رہے تھے, ٹھیک ہے سیکیورٹی کے کنسرنز زیادہ امپورٹنٹ ہیں, اگین ریفیوزلز ڈینائلز امپورٹنٹ ہیں. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ شہروں میں پڑھے لکھے لوگ, اویئر جن لوگ, وہ بھی کہتے ہیں نہیں آج رہنے دو, ہمیں پچھلی ویکسین کروا دی تھی, ارے آج رہنے دو, آج طبیعت ڈاؤن ہے اس کی, آج میرا بچہ کھانس ہے, آج رہنے دو. ایک اور معاملہ, سویا ہوا ہے ہم نہیں اٹھا سکتے اس کو, بہت ممی ڈیڈی بچہ ہے, نہیں اٹھے گا, روئے گا, تنگ کرے گا, اس چکر میں پولیو ویکسین نہیں پلواتے. جی دیکھیں, ہمیں اس کو اس طرح سمجھنا پڑے گا کہ ہم تقریباً ایوری 6 ویکس ایک کیمپین کرتے ہیں. ہم سال میں 5 سے 6 کیمپینز کرتے ہیں. یہ ہے اوروفیکل ڈیزیز, ٹھیک ہے جی, یہ آپ کے منہ سے آپ کے گٹ تک جاتی ہے اور پھر انسان کے فضلہ سے پھیلتی ہے. تو آپ اس کو اس طرح دیکھ لیں کہ ہم 6 ویکس میں ایک دفعہ آتے ہیں, جبکہ جب آپ کے ماحولیاتی نمونے میں اگر پولیو ہو تو وہ ڈیلی آپ کے بچے سے انٹریکٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم ہر 6 ویکس بعد اس کو جا کے رسپونڈ کرتے ہیں. تو یہ بھی ہم بہت لیٹ کر رہے ہیں, آلموسٹ ایوری 4 ویکس ہمیں کرنا چاہیے. صحیح. لیکن بیکاز دا کمیونٹی از سو ٹائرڈ, اب میں نے جس طرح کمیونٹی فٹیگڈ ہے, ان کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ہر دن ان کا بچہ اس وقت پولیو کے سامنے لڑ رہا ہے, ٹھیک ہے جی, ایکسپوزڈ ہے جس طرح آپ نے کہا. اب اس کو ویکسین کب دیتے ہیں, تو وہی والی ڈوز والی بات ہے کہ ہمیں ایٹ لیسٹ ان کو 5 to 6 ڈوزز کم از کم ایئر دینے پڑتے ہیں ٹو ایریڈیکیٹ, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہی ویکسین وائرس اسی طریقے سے پھیلے جس طرح سے آپ کا وائلڈ وائرس پھیل رہا ہے, تاکہ بچے محفوظ ہوں, نہ کہ وائلڈ وائرس کے تھرو جو ہے نا, نعوذ باللہ من ذالک, جو ہے نا وہ پیرالائز ہو جائیں. تو یہ ان کو سمجھنا پڑے گا کہ ڈیلی بیسس پہ وہ وائرس, اگر اسکول جاتے ہیں بچوں کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں, میلے ہاتھ, گندا پانی وہ پیتے ہیں, جس طرح باہر محلے میں, جس طرح ہم بھی بچپن میں محلے کی کرکٹ کھیلتے تھے, اکثر گیند جا کے نالی میں, اسی گیند کے ساتھ پھر وہ بچے کھیلتے ہیں. تو ڈیلی بیسس پہ آپ کا بچہ ایکسپوز ہو رہا ہے. تو اس کے لیے یہ 6 ویکس کی ڈوز یہ بہت زیادہ ضروری ہے, ٹل دا ایج آف 5 ایئرس ایٹ لیسٹ ایز آف ٹائم. کیا ہاٹ اسپاٹ بھی ہیں ہمارے پاس پولیو کو لے کے علاقوں کی نسبت سے, کہ اچھا یہ ایریا ہے بیکاز یہاں کے سیمپل میں پایا گیا ہے, ایسے کوئی ہاٹ اسپاٹ ایریاز ہمارے پاس؟ جی, ہم اس کو اپنے اس میں کور ریزروائرس کہتے ہیں. کور ریزروائر وہ جگہ ہوتی ہے جو کہ صرف وائرس کو ٹرانسمٹ نہیں کر رہے, تو اس کو ریپروڈیوس بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس ساؤتھ خیبر پختونخوا ہے, جس میں 7 اضلاع ہیں ساؤتھ خیبر پختونخوا کے, بنو ڈویژن اور ڈی آئی خان ڈویژن اس میں آ جاتا ہے. پھر آپ اوپر آ جائیں تو پشاور خیبر بلاک ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی. پھر پنجاب کی طرف آ جائیں تو لاہور راول پنڈی ہمارے پاس ایک چیلنجنگ ریجن ہے. پھر آپ سندھ کی طرف آ جائیں تو کراچی کی 7 ڈسٹرکٹس ہمارے کور ریزروائرز ہیں, اور کوئٹہ کی طرف آ جائیں تو کوئٹہ, پشین, قلعہ عبداللہ اور چمن, یہ اس کو ہم کوئٹہ بلاک کہتے ہیں. تو یہ ہمارے کور ریزروائرز ہیں اس وقت. اور اگر بہت زیادہ ہمارے پاس وائرس ٹرانسمیشن ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے پاس سینٹرل پاکستان کا بیلٹ, جس میں بلوچستان, پنجاب اور اوپر کی طرف سندھ کا ایریا آ جاتا ہے. تو یہ ہمارے پاس بیسکلی کور ریزروائرز ہیں جی. اوکے. اور ایسے میں ظاہر جب ہم ختم کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جب تک ہم ایک بچے تک نہیں پہنچ پائیں گے ہم اسے ختم نہیں کر سکتے, بیکاز جو ٹرانسمیشن ہے وہ بائی ہیومن ہی ہے. ایسے ہی ہے. اور اس میں چونکہ آپ نے کہا کہ افغانستان سے کوآرڈینیشن بھی آپ کی ہو رہی ہے اور وہاں سے بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کام ہو رہا ہے, تو وہاں پر کیسز سے متعلق اگر آپ کچھ شیئر بھی کر سکیں کہ وہاں پہ اس وقت کیا ہے اس کی گریوٹی؟ اس وقت ان کے افغانستان کے 10 کیسز ہیں, اور وہ ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو وائرس کی ٹرانسمیشن ہے وہ بیسکلی اکراس بارڈر ہو رہی ہے. ادھر سے ادھر بھی آ رہا ہے, ادھر سے ادھر بھی جا رہا ہے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مطلب وہی والی بات ہے کہ اگر ہم اس کو جیوگرافی, کلچر ایز اے کنٹری تو ہم دیکھتے ہیں, لیکن جب ہم ایک سائنٹیفک ویو سے دیکھتے ہیں تو وی کال اٹ ون ایپیڈیمیولوجیکل. بالکل ٹھیک ہے کہ وہی ایک ریجن ہے ہاں جی جو متاثر ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی سر, میں چاہوں گی کہ آپ ضرور اس وقت لوگوں کو میسج دیں کہ کس طریقے سے انہوں نے کوآپریٹ کرنا ہے, اپنے بچوں کو قطرے پلانے ہیں اور ان کو پولیو سے محفوظ رکھنا ہے. وہ آپ کے کیمرے سامنے. سب سے پہلے تو پی ٹی وی کا بہت شکریہ, اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے بہت ٹیکنیکل سوالات کیے.
اور میں اپنی جتنی بھی پیرنٹس ہیں رائٹ ناؤ آئی ایم ٹاکنگ ٹو دیم ایز اے ڈاکٹر ایز اے ویکسین اسپیشلسٹ, آپ یہ یقین کریں کہ اس ویکسین میں ایسا کچھ نہیں ہے جو کہ آپ کے بچوں کے لیے مضر صحت ہے. ڈیفینیٹلی آپ اپنے قریب ترین ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں اس کے اوپر, لیکن ہمیں 5 سال تک, کیونکہ یہ بیماری سب سے زیادہ پاکستان میں 5 سال سے کم بچوں میں ہوتی ہے, آپ یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کے پاس اپرچونٹی ہے ان کو پیرالسس سے, معذوری سے بچانے, کیونکہ یہ کیور نہیں ہو سکتا, اس کا کوئی علاج نہیں ہے, اس سے صرف محفوظ رکھا جا سکتا ہے. اور وہ محفوظ جو ہے دنیا کی سب سے محفوظ ویکسین اس وقت ہم یوز کر رہے ہیں, جس کو اورل پولیو ویکسین یا سیبن لائک ویکسین سیبن لائک کہتے ہیں. تو پلیز میری ڈیفینیٹلی سارے مائیں جتنی سن رہے ہیں, جتنے والدین اس کو, یا جتنے بھی ہمارے بچوں جن گھروں میں 5 سال سے کم بچے ہیں, کہ آپ جب بھی آپ کے پاس ٹیم آئے ان کو جس طرح آپ نے کہا کہ احترام سے بٹھائیں اور ان کو اپنا محسن سمجھیں, سب سے امپورٹنٹ بات یہ. اور جب بھی آپ کا بچہ مس ہو جائے ویکسینیشن, تو نیئرسٹ ہیلتھ فیسلٹی سے ان کو ضرور ویکسین پلائے. 2 فروری سے 9 فروری تک ہم یہ ویکسین گھر گھر پہنچا رہے ہیں انشاءاللہ. سر تھینک یو ویری مچ, ساتھ موجود تھے. 2 فروری سے لے کے 9 فروری تک یہ ویکسین گھر گھر پہنچے گی. اگر آپ اگر ٹیم نہیں پہنچی تو جو بھی آس پاس آپ کے ویکسینیشن سینٹرز ہیں وہاں پہ ضرور جائیے. اگر آپ بچوں کو پارک لے کر گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ پولیو ورکرز موجود ہیں, یا ریلوے اسٹیشن پر, یا ایئرپورٹ پر, یا بس اسٹیشن پر, اسکول میں, اینی ویئر, سو پلیز پولیو سے بچاؤ کے حفاظتی قطرے بچوں کو ضرور پلوائیں. اگر اپنے آس پاس دیکھیں کہ کوئی نہیں پلوا رہا, ڈو رپورٹ دیٹ, کیونکہ وہ جو خطرہ ہے وہ صرف اس کے لیے نہیں, وہ آپ سب کے لیے بھی ہے. ایک بریک کی طرف پڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ہمارے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. آج کل جو بز ورڈز ہیں جس میں اے آئی کا بہت زیادہ ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اس پہ بہت زیادہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, کیسے ڈیجیٹل سپیسز میں, کیسے ای کامرس میں, کیسے بزنسز میں آپ اے آئی کو ہم دیکھ رہے ہیں, ہم استعمال کر رہے ہیں اور اس سے مستفید ہو رہے ہیں, بٹ اسٹل ہم جس کا ایکچوئل پوٹینشیل ہے اس کو ٹیپ نہیں کر پا رہے. شاید ایک وجہ یہ ہے کہ ابھی تک نا ہمارے اندر ایک ریزسٹنس ہے اے آئی کو لے کے. اچھا اے آئی یہ مجھے ریپلیس نہ کر دے. سو اس معاملے میں حالانکہ اتنی ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ اے آئی اٹس مین میڈ تھنگ, حرکتیں ٹھیک نہیں, آپ کرتوت ٹھیک کریں اپنے. ہاں ایگزیکٹلی, اے آئی تو آپ کو سپورٹ کرے گی. دنیا کے ساتھ چلنا سیکھیں, اپنی اپنے اسکلز پہ کام کریں. بہت ضروری ہے کہ اپ ٹو ڈیٹ رہیں, دنیا کے ساتھ چلیں. یہ نہیں کہ میں نے سن 0 میں کچھ سیکھا تھا تو آج تک 2026 میں بھی وہی چلے گا, ایسا نہیں ہے. اب ایسا نہیں چلے گا. ہاں, آپ نے گرو کرنا ہے, تو دس از ویری امپورٹنٹ. ادروائز دنیا آگے آپ پیچھے, یہ یاد رکھیں, کوئی آپ کے لیے رکے گا. سو اس پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے عمران شاہ کاکا خیل صاحب نے, ای کامرس ایکسپرٹ بھی ہیں, مختلف بزنسز کو اے آئی کے تھرو تھوڑا بہتر ان کی آؤٹ پٹ کرنے میں مدد فراہم کر رہے ہوتے ہیں. ڈفرینٹ پلیٹ فارمز انہوں نے لانچ بھی کیے ہیں, تو آج ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. اور اگر آپ کا کوئی بزنس ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان سے بہت زیادہ فائدہ ہو جائے. السلام علیکم جی, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. گریٹ. عمران صاحب, آپ کا اپنا یہ جو شوق اے آئی کو لے کر یا اپنی دلچسپی جو پیدا ہوئی وہ کیسے پیدا ہوئی؟ اچھا, میرا یہ ہے کہ جب میں اپنے ایکیڈیمک پاتھ وے پہ چل رہا تھا تو وائڈلی ڈفرینٹ تھنگز ہو رہی تھی, اسٹیٹسٹکس اور انگلش لٹریچر اور پھر کمپیوٹنگ, بزنس انفارمیشن سسٹمز اور ایچ آر اور انٹرنیشنل مینجمنٹ. میں خود بھی حیران تھا کہ کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ, لیکن وٹ ایور اٹ واز ہیپننگ. سو ڈفرینٹ ڈومین, وائڈلی ڈفرینٹ, ٹھیک ہے. اور پھر بزنسز اور یو کے, اکراس یو کے اینڈ پاکستان, اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا, لیکن چیلنجز آ رہے تھے. تو اس وقت مطلب ہے جب بینگ بیسڈ ان دا یو کے, یہ بہت سے بزنسز ریلائی کر رہے تھے ڈیجیٹل انفارمیشن پہ, اور وہ گرو کر رہے تھے, اور ان کی سپیڈ باقی جو ٹریڈیشنل میتھڈز یوز کر رہے تھے, یا وہی اپروچز جو ریلیکٹنس ہوتی ہے, یا ان کے پاس لاگت کی کمی ہوتی ہے, یا وہ پھر وہ یہ وریڈ ہوتے ہیں کہ ہماری جاب چلے جائے, یا نیڈز نہیں ہے, یا ہم تو بس ٹھیک ہے ایک کارنر, اسٹریٹ کارنر کے شاپس ہیں یا بزنسز ہیں, تو وہ گرو نہیں کر رہی تھی. تو ہمارا بھی چھوٹا سا سیٹ اپ تھا, سمجھ لیں بیک ان 2007 ایک ون مین شو تھا, اور اب الحمدللہ مطلب ہے 6000+ فری لانسرز ہیں میرے یو کے میں, اور وہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں یو کے گورنمنٹ کو.
اور پھر وہی بزنسز گرو کرتے کرتے ہم پاکستان میں بھی اپنے آفیسز اور اس وقت ہم یو ایس میں بھی اپنا سیٹ اپ کر چکے ہیں. تو جو یو کے کا بزنس ہے اور یہاں اس کو میں کر رہا ہوں. لیکن یہ کیسے ہوا یہ سب کچھ؟ یہ ایسے ہوا کہ جو بزنس انفارمیشن کا میرا سرٹن ٹاپک تھا اور باقی کچھ میری انڈرسٹینڈنگ تھی اور کچھ یہ تھی جو مینٹرنگ تھی, اس کو چلتے چلتے یہ چیز ہم نے انویزج کی کہ اس چیز جو ڈیجیٹل انفارمیشن ہے جس وقت اس وقت اے آئی کا ٹرم یوز نہیں ہو رہا تھا, ٹھیک, اس کو یوز کرنا ہے تاکہ ہم ویل انفارم ڈیسیجنز لے سکیں اور وہ بزنسز پہ ہی امپیکٹ کرے گی اور بزنسز ہی اس سے سیکھیں گے, اس سے لرن کریں گے, اس سے گرو کریں گے. تو میں خود مطلب ہے اس کو سمجھتا ہوں کہ میرے بزنسز کو اس نے ہی سپورٹ کیا. اب اس میں مطلب ہے ایک چیز میں اگر آپ کو ایک ایگزامپل ایلسٹریٹ کر لوں, فار ایگزامپل ایک شروع میں اگر آپ مطلب ہے وے بیک آپ چلے جائیں تو اس میں یہ تھا کہ ایک لٹریسی کا ایک چیلنج ہوا کرتا تھا. بہت سے لوگ ریلکٹنٹ تھے, وہ یہی کہتے تھے کہ نہیں بس ٹھیک ہے پڑھ کے ہم نے کیا کرنا, ہم جو مطلب ہے اسکلڈ ہے بس وہی کر لیں گے, جو کر رہے ہیں بس ٹھیک ہے ہمارا کام. تو مطلب ابھی بھی بہت سے لوگ یعنی مطلب ہے ان 2026 میں مطلب ہے ناٹ لانگ اگو اباؤٹ اے ویک اگو پروبیبلی آئی اسپوک ٹو سم ون, وہ کہتا ہے کہ اے آئی سے کچھ نہیں ہونا, میں تو بلڈر ہوں, میں تو پلمبر ہوں, میں تو الیکٹریشین ہوں, مجھے کچھ نہیں ہونا, ٹھیک ہے. اور مطلب ہے بہت سے لوگ اور لوگ سے میں بزنس مینٹرنگ کرتا ہوں یا اس میں مطلب ہے والنٹریلی پارٹیک کرتا ہوں, تو اس میں یہی آتا ہے کہ نہیں ہمیں نہیں گرو کرنا, بس یہ ہمارے لیے انف ہے. دیکھیں اگر 2-4 ہزار اور آ جائیں آپ کے ریونیو میں, ٹھیک ہے, یا 2-4 لوگ اور بھی اپ اسکل ہو جائے تو اس میں کیا ہے, جب آپ نے آورس تو لگانے ہی لگانے ہیں, ٹھیک ہے. تو بہت سے لوگ ان چیزوں کو مطلب ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ گرو کر لے. تو وہ جو میں اپنے پریکٹیکل ایکسپیرینس سے کر بتاؤں کہ میرے بزنسز نے گرو کیا اور وہی چیز میں ابھی آگے یا بہت سے لوگ اور بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اسی کو پہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ جو اسمالسٹ چیلنجنگ اکانومیز ہے جیسے ہمارا ملک ہے جہاں ہم مطلب ہے اب ہمیں بڑھنا ہے, پہنچنا ہے اور اس بہت زیادہ سپیڈ سے, تو ہم نے یہ اڈاپٹ کمپیٹ کرنا اوبویسلی. اچھا اگلے 5 سال کی اگر بات کریں تو اے آئی کس طریقے سے آپ کو لگتا ہے کہ بزنسز کو چینج کر سکتا ہے؟ اچھا میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جو 10 سال پہلے جو ہم نے آج کے لیے نہیں سوچا, آج ہم اگلے 10 سال کے لیے سوچ سکتے ہیں, ٹھیک. اے آئی مطلب فار ایگزامپل میں آپ کو اگر کسی کا مارکیٹنگ کا بزنس ہے, ٹھیک ہے, کوئی پروڈکٹ آپ لے کے انہوں نے وہ, تو اے آئی اب لازمی نہیں ہے کہ آپ اتنے پیسے لگائیں کہ اپنے پورٹلز اور اپنے ٹولز کریٹ کریں, کیونکہ آپ کو منتھ لگیں گے اور دنیا آپ سے بہت آگے نکل چکی ہوگی. تیار ماڈلز پڑے ہیں, ہر جگہ اویلیبل ہیں, آپ نے رائٹ ون چوز کرنا ہے, اے پی آئیز یوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو بہت کم لاگت ہوتی ہے. فار ایگزامپل وہ آپ لے لیتے ہیں اور وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کی کون سی پروڈکٹ کون سے پلیٹ فارم پہ بک سکتی ہے, کتنے لوگوں نے بائی کی ہے, کیسے آپ نے پریزنٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ جب آپ انفارم ڈیسیجن آپ کو سیکنڈز میں اویلیبل ہوتی ہے. فار ایگزامپل ای کامرس ہے آپ کا, اور اگر آپ مطلب ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں جو پروڈکٹ کی پرائس لگا رہا ہوں کیا اسی پرائس پہ میرے کمپیٹیٹرز بیچ رہے ہیں یا اس سے زیادہ بیچ رہے ہیں, اور آپ کو سیکنڈ میں وہ انفارمیشن مل جائے تو آپ اپنا پروفٹ جو ہے وہ کم کر لیں گے, ٹھیک ہے. مطلب ہے میں سوچ رہا ہوں کہ 25% میں نے پروفٹ رکھنا ہے یا 30% میں نے پروفٹ رکھ لیں گے, لیکن جب مجھے پتہ چلے کہ میرے کمپیٹیٹرز جو ہیں وہ اس کو 10% پروفٹ یا 5% پہ رکھ کے بیچ رہے ہیں اور انہوں نے 5000 4300 جو بھی ہے کوانٹٹیز بیچی ہیں, تو میں نے تو ان کو کمپیٹ کرنا ہے. لیکن اگر میرے پاس یہ انفارمیشن نہ ہو, اب میں کہاں جا کے اس کو کیسے مطلب ہے, اس میں وہ ٹائم ٹیکنگ ایکسرسائز ہے, لیکن یہ ٹول آپ کو سیکنڈز میں بتا دے گا. پھر اس کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے, کون سے لوگوں کو آپ نے دکھانا ہے, کب دکھانا ہے, یہ ساری انفارمیشن گیدر کر, تو چھوٹے سے چھوٹے بزنسز جتنے بھی ہیں وہ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں. اور بہت سے اور ٹولز بھی اویلیبل ہیں جو بہت سے اور انڈسٹریز کے وہ اس کو. کون بے روزگار ہو جائے گا؟ بے روزگار کسی نے نہیں ہونا, لیکن دیکھیں امپلائرز کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپ اسکلنگ کریں ابھی سے, ٹھیک ہے, اور اپنی بھی اور امپلائیز کی بھی, بالکل ان کی, اور ان کو, اور جو فری لانسرز ہیں فار ایگزامپل ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیا جونیئر ڈیولپر رہ کر فار ایگزامپل یا فری لانسر رہ کر کیا میں کنٹینیو رکھ سکوں گا, نہیں. انہوں نے اپنی مطلب ہے سیلف انویسٹمنٹ کرنی ہے,
یعنی مطلب ہے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ میں اگر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتا ہوں میں کیسے اپنے سکلز بہتر کر سکتا ہوں اے آئی. تو وہ اپنے شارٹ کورسز کورسیرا سے مختلف اور ایسے پلیٹ فارم ہیں جہاں وہ کر سکتے ہیں. اگر ان کو وہ راؤٹ اویلیبل نہیں ہے کہ امپلائر یا اب دیکھیں پرائم منسٹر کی اسکیم ہے کہ وہ مطلب ہے آپ کو 70,000 یا اس سے زیادہ سپورٹ مطلب ہے فنڈنگ کرتی ہے کہ وہ آپ اس پہ وہ کورسز کر سکیں. تو ایک وائڈلی اویلیبل چیز ہے, ٹھیک ہے, آپ مطلب ہے اس کو اٹین کریں, اس میں کر لیں, اس میں انویسٹمنٹ کر لیں, یا بہت سے اور ایسے پلیٹ فارم ہیں جس میں آپ فری کر سکتے ہیں لیکن ابھی سے اپنے, تو پھر جاب لوز نہیں ہوگی, پھر آپ مطلب ڈیمانڈز آپ کی ہائی ہو جائے گی. اوکے, صحیح. اور اس کا مطلب ہے دیکھیں بے روزگاری نہیں ہے, اگر بس آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کر کے اپنے آپ پر کام کریں. ہاں نہیں کریں گے کام تو پھر تو سر تو پھر اے آئی ہے یا نہیں ہے تو وہ تو فرق ہی نہیں پڑتا. دیکھیں اگر ہم کہتے ہیں کہ کون امپیکٹ کس پہ امپیکٹ زیادہ پڑے گا, تو کلیریکل سٹاف پہ امپیکٹ پڑے گا, ایڈمن سٹاف پہ امپیکٹ پڑے گا, جونیئر ڈیولپر ٹیکنیکل میں جونیئر ڈیولپرز پہ امپیکٹ پڑے گا, ایچ آر پہ, فری لانسرز پہ, ایچ آر کے جو یعنی ایڈمن سٹاف اکراس دا بورڈ جتنے بھی ہیں, ریسیپشنسٹ پہ پڑے گا کیونکہ چیٹ بوٹس آئی ہیں اور وہ مطلب ہے بہت اچھی طرح اس کو ہینڈل کر لیتے ہیں, راؤٹنگ کر لیتے ہیں. تو یہ چیزیں مطلب ہے اس پہ, لیکن وہ کسی اور مطلب ہے اس کو لے کے وہ اپ سکلنگ کر سکتے ہیں اور مزید مطلب ہے اس میں نکھار لا کیسے کر سکتے ہیں. لیٹس سپوز ایچ آر کی آپ بات کر رہے ہیں, جو ایڈمن سٹاف کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ کیا کریں, کس طریقے سے کر سکتے ہیں, بیکاز آبویسلی اگر ایک سسٹم ان کو ریپلیس کر سکتا ہے کمپلیٹلی تو وہ کیا کریں. اچھا, اس نے کیا کرنا ہے کہ اس نے اس سسٹم کو سمجھنے کے لیے کہ یہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس سسٹم میں مزید مطلب ہے یعنی فار ایگزامپل اس نے اپنے آپ میں انویسٹمنٹ, دیکھیں وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ لرننگ نیور سٹاپس, مہد سے لے کر لحد تک اس کو جاری رہنا چاہیے, اور ڈو ناٹ لیٹ اینی ڈے گیٹ پاس کہ وہ آپ اس دن کچھ لرننگ نہ کریں. اسکرولنگ میں تو آپ کے 4 گھنٹے گزر جائیں گے, میں بھی کرتا ہوں, تو میں پھر کہتا ہوں 1 گھنٹے بعد کیا کر رہا ہوں, اس کو ادھر ہی رکھ دیں, گھنٹے بعد کہتے ہیں ابھی مطلب ہو جاتا ہے سب کے, ہمیں تو 4 گھنٹے پتہ نہیں چلتا. اچھا, اور پھر آپ مطلب ہے پھر اب کہتے ہیں کہ اگر اتنی دیر میں کوئی یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لیتا جو کہ میرے بزنس ریلیٹڈ ہے, میرے مینٹرنگ ریلیٹڈ ہے, میرے مطلب ہے جاب ریلیٹڈ ہے, میرے جو بھی میرے پاس سکلز ہیں, اس کو دیکھیں آکسفورڈ ہو یا کیمبرج ہو ادھر ہم جا نہیں سکتے, ٹھیک ہے, ان کے جو پروفیسرز ہیں ان کے اپنے چینلز ہوتے ہیں, ان کے لیکچرز ہوتے ہیں, ان کو تو دیکھ سکتے ہیں. جو انڈسٹری ایکسپرٹس ہیں ان کے لیکچرز ہوتے ہیں, اویلیبل ہوتے ہیں, سیکنڈز میں مل جاتے ہیں. اور کوئی بھی ڈیٹا چاہیے اب تو ہمارے پاس مطلب ہے بہت سے اور ٹولز بھی آ گئے ہیں, چیٹ جی پی ٹی کا بہت اچھا یوز بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اس دن میں نے گارڈن کی ایک پکچر لی, فرنٹ گارڈن کی, اور میں نے کہا اس کو اچھی طرح بنا کے میرے پاس پہ تاکہ میرے پاس آئیڈیا آ جائے. اس نے پورے مطلب ہے پلانٹس یہ سارے مجھے آئیڈیا دیے, اور میں نے اس کو یہ بتایا تھا کہ چونکہ یہ پاکستان میں ہے, پاکستان کے جو آپ مطلب ہے آؤٹ سائڈ جو پلانٹس گرو ہو سکتے ہیں وہ دکھا دے تو وہ سیکنڈز میں کر لیتا ہے. تو اگر آپ کے جو کویسچن ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں, آرکیٹیکٹس ہے فار ایگزامپل, وہ بھی اسی ٹیکنالوجی کو لا کے اگر اس نے 3 مہینے میں کوئی آپ کو ڈیزائن دینا ہے یا 5 لاکھ میں دینا ہے یا 10 لاکھ میں دینا ہے, وہ شاید آپ کو 50,000 میں دے اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا کہ, اور وہ شاید 1 دن میں دے اگر وہ یہی ٹولز استعمال کر رہا ہے. اب ایچ آر والے ہیں فار ایگزامپل, اگر وہ یعنی مطلب ہے ان ٹولز کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے سٹاف ٹریننگ کی ہے, سٹاف ایوالیویشن کی ہے, پرفارمنس کی ہے, ان کی مطلب مختلف کی جو ڈیٹا گیدرنگ ہے, ڈیٹا پریزنٹیشن ہے, اب وہ سسٹم تو کر رہا ہے لیکن کیا اس کو پتہ ہے کہ کیسے اس کو یوز کرنا ہے, کون سی اور چیزیں اپنے بزنسز میں لانی ہے, سجیسٹ کرانی ہے مینجمنٹ کو تاکہ وہ لے آئیں اور اس کی جاب جاری رہے گی. اوکے, بینکنگ ہو, فن ٹیک ہو, مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہو, اگر آپ ایکسپلین کر سکیں کہ اگلے 5-10 سالوں میں اس پر کس طرح سے امپیکٹ آئے گا, یا فوری طور پر اگر انہیں فوائد حاصل کرنے ہیں اے آئی کے, سو واٹ شوڈ دے ڈو. دیکھیں اب بینکنگ میں ہے فار ایگزامپل فراڈ کی انویسٹیگیشن ہے فار ایگزامپل کہیں بھی, یا فار ایگزامپل اس میں کریڈٹ سکورنگ ہے کہ کس کو کتنے مطلب ہے وہ جو بینکنگ اپنے کرائٹیریاز ہوتے ہیں وہ سارے بہت ایزی ہو جاتے ہیں ان ٹیکنالوجیز اور ان ٹولز کی وجہ سے. اچھا, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں مطلب ہے چونکہ وہ شاید مینجمنٹ لیپسز ہوتے ہیں یا جو بھی ہیں, ہم ملٹی ٹولز یوز کرتے ہیں.
اب اس میں ایسے بھی ہیں کہ وہ آپ کو ایک ہی جگہ پہ ساری انفارمیشن دیتے ہیں اور 1 کلک پہ دیتے ہیں. تو یہ ساری جتنی بھی انفارمیشن آپ وہ جو رانگ ٹرنز آپ لیتے ہیں یا رانگ ڈیسیجن لیتے ہیں یا لیٹ ڈیسیجن لیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ پرو ایکٹیولی اچھے ڈیسیجن اور رائٹ ڈیسیجن لے سکیں گے. اور جتنے بھی ٹیک سیکٹر ہیں فار ایگزامپل اس میں آپ کے گارمنٹس انڈسٹری ہیں یا جتنے باقی ہیں جو فار ایگزامپل لیدر انڈسٹریز ہیں, وہ بھی کافی وائز ڈیسیجن, جیسے فار ایگزامپل سپلائی چین ہیں ان کو, اور وہ راؤٹنگ ہے یا مختلف جو ان کے کسٹمرز ہیں کہاں پہ ٹریڈ ہوتی ہے, یہ سارے ڈیسیجن وہ آن ٹائم لے سکتے ہیں. اور جو کہ آپ نے بہت زیادہ کام ای کامرس کے ساتھ کیا, آپ نے بہت سے پلیٹ فارمز بھی لانچ کیے ہیں. ای کامرس کو اے آئی نے کتنا فائدہ پہنچایا ہے پاکستان میں؟ اچھا, ای کامرس میں اب فار ایگزامپل میں اگر آپ کو اپنی مثال دوں تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل کون سی چیزیں اس وقت پاکستان میں بک رہی ہے, ٹھیک ہے, اور ٹرینڈنگ کیا ہے ان کی. اس میں فار ایگزامپل ایک تو ٹاپ کیٹیگری ہوتی ہے, پھر سب کیٹیگری ہوتی ہے, پھر اس کو بریک ڈاؤن کر لیتے ہیں کہ اس میں کتنے پروڈکٹ کب اور کیسے اور کہاں بک رہے ہیں. فار ایگزامپل اب پھر اس کی مارکیٹنگ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے اور اس کی آرڈرنگ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے. یہ ہمیں کہاں مل سکتے ہیں؟ کیا یہ لاہور میں مل سکتے ہیں, کراچی میں مل سکتے ہیں, یا لازمی مجھے چائنا جانا ہوگا؟ ٹھیک ہے, تو یہ ڈیسیجن ہمیں مطلب ہے اس میں آسانی ہوتی ہے کہ وہ لوگ کہاں سے خرید رہے ہیں اور کتنا بچا رہے ہیں. یعنی مطلب فار ایگزامپل میں ڈیسیجن لیتا ہوں, مجھے کسی نے بتا دیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ چائنا سے لیں گے تو آپ بہت زیادہ, تو پھر مجھے 30, 40, 50 ڈیز بھی انتظار بھی کرنا پڑے گا فار ایگزامپل, یا وہ ٹرسٹ بھی کرنا ہوگا جو بلائنڈ ٹرسٹ ہے. لیکن اگر میں لاہور جاتا ہوں, کراچی جاتا ہوں, لوکل مارکیٹ میں, شاید وہاں تھوڑا سا یعنی مطلب ہے بہت سے ڈیسیجنز ہیں وہ آپ کو دے سکتے ہیں. یا پھر وہ راؤٹ کے وہ اگر میں نے ڈائریکٹ راؤٹ سے منگوانا ہے, یا پھر میں دبئی والا یا کوئی اور راؤٹ یوز کر لوں اور وہ وہاں سے آ جائے تو وہ جلدی آ سکتے ہیں. تو بہت سے یہ ڈیسیجن تو ان ٹائم ڈیسیجنز ہوتے ہیں. پھر آپ کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے اور سیلز بھی. سیلز کے لحاظ سے میں اگر یہ بتاؤں کہ وہ آپ کو فار ایگزامپل جو انوائسنگ ہے یا پھر آپ کی آرڈر ٹریکنگ ہے, یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہو جاتی ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا آرڈر کہاں پہنچ رہا ہے, کدھر پہنچ رہا ہے. یہ سارے مطلب ہے ایک تو مینول سسٹم ہوتے ہیں وہ کچھ عرصے سے ان یوز ہے, لیکن آٹومائز سسٹم ہوتے ہیں. پھر ان کے آرڈرز کی راؤٹنگ ہے. فار ایگزامپل ڈسٹریبیوشن سینٹر ہے آپ کا, اور آپ کے پاس پاکستان بھر سے بہت سے اور وینڈرز نے اپنا سامان رکھا ہوا ہے, ٹھیک. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آرڈر کس کا ہے, اور پیک تو میں کر رہا ہوں, اس کو کچھ انفارمیشن مل رہی ہے اور کتنی انفارمیشن ملنی چاہیے, اور یہ ساری چیزیں, تو ساری چیزوں سے پتہ. اچھا, آخر میں ضرور بتائیں ایسے کون سے بزنسز ہیں جن کا پوٹینشیل ہے نیکسٹ 5 ایئرس اے آئی سے ریلیٹڈ, جو کہ ابھی ینگسٹر سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ہر بزنس اکراس دا بورڈ وہ بینیفٹ لے گا. اس میں یہ تو ہے نہیں کہ مطلب ہے وہ انویسٹمنٹ کریں گے یا وہ لرننگ کریں گے اور وہ ویسٹ میں جائیں گے, ٹھیک. کرنی چاہیے ضرور. چاہے ایک پزا ڈیلیوری شاپ ہے نا, ٹھیک ہے, وہ بھی اس سے فائدہ لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ شاید اس پرسیپشن میں ہو کہ اگر ہم مطلب ہے 4 پزے بیچ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو بس ہمارا بزنس تو چل رہا ہے. لیکن وہ ڈیٹا جو وہ ریکارڈ نہیں کر رہے کہ میرا ریگولر کسٹمر جو فرائیڈے نائٹ کو آتا ہے اور وہ ایک خاص پزا مانگتا ہے اور کبھی میرے پاس ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا, یہ ساری انفارمیشن کہاں سے آئے گی؟ وہ بینیفٹ لے سکتا ہے. اور وہ فار ایگزامپل بڑے انڈسٹریز ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ ایک فیبرک انڈسٹری ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں ان کے جو انسپیکٹرز ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں مطلب ہے کلر فیڈ ہوا ہے, کیا ہوا ہے مسئلہ, ٹھیک ہے. اگر وہ نارملی وہ اس طرح ٹرائنگلز بناتے ہیں, اسکوائرز بناتے ہیں, پھر اس کی مطلب ہے مینول وہ ہوتی ہے. لیکن اگر اے آئی ٹولز میں آپ وہ یوز کر لیں, ٹھیک ہے, وہ انفارمیشن وہیں جائے, وہ جو ان کی ڈرائنگ ہے وہیں سے وہ انفارمیشن کہ کیوں ہوا ہے, کیسے ہوا ہے. تو بڑے لیول پہ بھی ہو سکتا ہے اور چھوٹے لیول پہ بھی ہو سکتا ہے. پلمبرز ہوں تو ان کو بھی پتہ ہوگا کہ کہاں کام کرنا ہے, کون سے آورز میں کام کرنا ہے, ڈیمانڈ کیا ہے, بہت سی چیزیں ہیں. تو یہ جو نہیں کہ ہے سہولت لے کر آئیں گی. بات یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی فیلڈ میں اگر ایکسل کرنا ہے, اگر آپ کا مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے, آپ نے گرو کرنا ہے, تو پھر کوئی بہانہ نہیں ہے. اب اے آئی نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آسان کر دی ہیں, اور پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی. پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی. یہ نہ سوچیں کہ ہمیں ریپلیس کر دیا اور ایسا ہو گیا. دیکھیں وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس, تو تھوڑا انڈرسٹینڈ کرنے کی بھی ضرورت ہے. ہیومن انٹلیکٹ کو وہ کبھی بھی کمپیٹ نہیں کر سکتی. انسان ہے جس نے اسے بنایا اور انسان ہے جو اسے آپریٹ کرے گا. بہت شکریہ عمران صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین بڑھیں گے ایک بریک کی جانب. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اسکن کیئر کو لے کے نا بہت زیادہ اویئرنیس ہے, بہت زیادہ اس پہ بات ہو رہی ہوتی ہے, لوگ گائیڈنس لے رہے ہوتے ہیں, اپنا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں, جو کہ بہت اچھی بات ہے. اسکن کا شکر ہے رکھنا شروع ہو گئے خیال, اور شکر ہے کہ اب مرد حضرات بھی خیال رکھنا شروع ہو گئے. سب کو رکھنا چاہیے, لیکن اس میں ایک مسئلہ ابھی بھی سبین ہے, وہ یہ ہے کہ وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں. اس میں خواتین زیادہ اس لیے ہیں چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسی کوئی ایسی کریم یا ایسا کوئی ایڈ یا ایسی کوئی ڈیجیٹل میڈیا پہ چیز آتی ہے نا کہ وہ جو فلانی کریم آپ لیں اور یہ کیل ماں سے چاہیاں ختم, اسکن گلو کرے گی, پلمپ ہوگے, جادو, پتہ نہیں کیا کیا. میں حیران اس بات پہ ہوں کہ اتنی اویئرنیس کے باوجود وہ آرڈر کر دیتی ہیں, مطلب وہ انفلوئنس ہو جاتی ہیں اس ایک ایڈ سے. بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو ڈیمیج کر رہی ہے آپ کو اسکن کو. دیکھیں وہ شارٹ ٹرم میں دیکھا جائے, دیکھیں اس کے اندر اسٹیرائڈ ہے, مرکری چیزیں استعمال کی جا رہی ہوتی ہیں جو کہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. وہ صرف آپ کی اسکن کے لیے نہیں, کیونکہ آپ کی بلڈ میں بھی جا رہی ہوتی ہیں, تو آپ کی اوور آل ہیلتھ کو بھی متاثر کر رہی ہوتی ہیں. سو اب وہ جو فرق ہوتا ہے وہ وقتی فرق تو وہ دیکھ ہی رہی ہوتی ہے نا, اویئرنیس نہیں ہے. پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں جی فلانے کا تو رنگ گورا ہو گیا اس سے, اور فوراً سے اب وہ لانگ ٹرم تو چیز نہیں دیکھتے, تو ایک جو شارٹ ٹرم سامنے انہیں رزلٹ دکھ رہا ہوتا ہے اس کو استعمال کر لیتے ہیں اور پھر نقصان اٹھاتے ہیں. لانگ ٹرم نقصان ان کو. اس میں چیز اور بھی ہے نا, جیسے کہ شادی ہے اگر اپنی ہے یا کسی کے, تب بھی آپ کی کوشش ہوتی ہے نا کہ فوراً سے کوئی آپ کو ریزلٹس مل جائیں, تب بھی آپ ایسی کریمز آرڈر کر لیتے ہیں. عید آ رہی ہے تو آپ آرڈر کر لیتے ہیں, انسٹنٹ گلو چاہیے آپ کو. اب ایسے میں ہوتا ہے کہ گڑبڑ ہو جاتی ہے زیادہ, سو پھر کیا کریں؟ پھر آپ سوچتے ہیں جی اب ہم جائیں گے ڈاکٹر کے پاس, پھر آپ کے مائنڈ میں فوراً سے کیا آتا ہے, جی اسٹیٹکس مہنگا ہوگا, علاج مہنگا ہوگا, ٹریٹمنٹس بہت کاسٹلی ہوں گے. ایسے میں آج جس مہمان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے یو کے بورڈ سے سرٹیفائڈ اسٹیٹک اسپیشلسٹ ہیں, پبلک ہیلتھ ریسرچر ہیں, انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے اسٹیٹکس پر ہی, اور وہ پاکستان بھر میں مختلف علاقوں میں, دور افتادہ علاقوں میں, جس میں ٹھٹھا بھی ہے, جس میں چترال کا علاقہ بھی ہے, اور دیگر بہت سے علاقے ہیں جہاں پر انہوں نے مفت میڈیکل کیمپس کا انعقاد کیا اور وہاں پر لوگوں کو گائیڈ کیا, اسکن کیئر سے متعلق بتایا, اگر کوئی ایشوز ہیں تو مفت ادویات بھی فراہم کیے. ظاہر ہے اسٹیٹک پروسیجر ایک بالکل ڈفرینٹ ہے, لیکن ہاں وہ ادویات فراہم انہوں نے کی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جب فری میڈیکل کیمپ لگ رہا ہوتا ہے اور ایسے علاقے میں لگ رہا ہوتا ہے جہاں پہ لوگ پھر فوراً سے وہاں پہنچ بھی جاتے ہیں اور ان کو گائیڈنس مل جاتی ہے, تو بعد میں وہ خیال بھی رکھ پا رہے ہوتے ہیں. سو آج ہم آپ سے ان کی ملاقات بھی کراتے ہیں, چونکہ انہیں اپنی خدمات کے اعتراف میں ویمن ان میڈیسن ایوارڈ 2025 اور اس سمیت بین الاقوامی ایوارڈز بھی ان کو ملے ہیں. ڈاکٹر دعا علی خان ہمیں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار سچ اے لولی انٹروڈکشن. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ جی. اچھا ہم اسٹارٹ یہیں سے کرتے ہیں کہ یہ خیال کیسے آیا کہ مجھے مفت میڈیکل کیمپس لگانے ہیں, بیکاز ہم نارملی دیکھتے ہیں جی ایستھیٹکس کو لے کے نا وہ بزنس ہے بالکل. ایستھیٹک کو لے کے بھی اور اسکن کا بھی اب بزنس ہی ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیے جو ریموٹ کے علاقے ہوتے ہیں, جیسے چترال جیسا علاقہ ہے, وہاں پہ لوگوں کو ایک بیسک ڈاکٹر بھی نہیں ملتا, ایک بیسک نرس بھی نہیں ملتا ہے, وہاں پہ ہاسپٹلس نہیں ہیں, ہیلتھ کیئر فیسلٹیز نہیں ہیں. سو میرا چترال آنا جانا کافی لگا رہتا تھا, تو آئی ہیو آلویز سین کہ چترالیز کو جانتے ہوئے کافی ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے آئی ہیو نوٹسڈ کہ وہاں پہ بالکل بھی انفارمیشن نہیں ہے, بیسک انفارمیشن بھی نہیں ہے. ایک پرابلم جو چترال میں سب سے زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیونکہ سردی والا علاقہ ہے تو وہ لوگ نارمل بس پانی سے جو ہے نا فیس واش کرتے ہیں, نہ سوپ استعمال ہوتا ہے نہ فیس واش استعمال ہوتا ہے. اب سب کی اسکن ڈفرینٹ ہوتی ہے, کچھ کسی کی ایکنی کی ہوتی ہے, کسی کی ڈرائی اسکن ہوتی ہے, کسی آئلی اسکن ہوتی ہے. اب آپ صرف سادے پانی سے آپ منہ دھو رہے ہیں تو وہ تو ظاہر سی بات ہے کومیڈونس بنیں گے, ایکنی سیویئر ایکنی ہوگی, سن برن بھی ہے, وہاں پہ سن بلاک بھی استعمال نہیں ہوتا. تو 12 سال کے بچے جو ہے نا وہ آئیں گے اور ان کی اسکن جو ہے نا وہ پوری لال ہوئی ہوئی ہے, لائک جلی ہوئی ہے. بالکل ایسا ہے. سو ایک پوائنٹ پہ آئی تھاٹ کہ ٹھیک ہے, میں لاسٹ ایئر جب چترال گئی تھی تو میں نے جب ڈیٹا کلیکٹ کیا تو وہاں پہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں, دیٹ آئی وونٹ مینشن, وہ میری فیلڈ کے نہیں ہے, بٹ اسکن کے بھی بہت سارے تھے. تو میں نے کہا ایٹ لیسٹ کوئی ایک تو کرے, ایک تو قدم بڑھائے. جب کوئی ایک قدم بڑھائے گا تو امپروومنٹ آتی ہے. سو وہاں پہ جب ہم نے کلینک, میں نے جب ابھی ریسنٹلی کیا ہے 10 دن پہلے جب وہاں پہ کلینک کیا, تو ایک تو برف باری بہت تھی, دین ٹریولنگ ٹو ڈفرنٹ ایریا, کیونکہ چترال بیسکلی اپر اینڈ لوور میں ڈیوائڈیڈ ہے, تو وہاں پہ جو گاؤں ہے وہ 3-3 4-4 گھنٹے دور ہیں. تو ہم نے ایک علاقہ ہے وہ بہت ریموٹ علاقہ ہے اور وہ پہاڑ کے اوپر ہے, اس کا نام ہے بریپ, وہ اپر چترال کی سائڈ پہ پڑتا ہے. تو وہاں پہ ہم نے جو ہے کلینک کیا, اینڈ اس وقت وہ شدید برف باری ہو رہی تھی, بٹ وی اسٹل اسٹیٹ کمیٹیڈ کہ بھائی نہیں کرنا ہے میں نے. وہاں پہ یو وونٹ بلیو بٹ 300 سے اوپر کے سے زیادہ پیشنٹس تھے
जब दे गॉट टू नो कि भाई फ्री क्लिनिक हो रहा है तो वी हैव टू गो, स्किन स्पेशलिस्ट आई हुई है. और मेजॉरिटी केसेस बच्चों के आ रहे हैं, बड़े लोगों की भी आ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग, एंड दे आर कमिंग इन, दे आर सेइंग कि ये देखें हमारे दाने हैं, हमने 1.5 साल से इसे ट्रीट ही नहीं किया है. क्योंकि देखें आपके पास बेसिक फैसिलिटी तो नहीं है वहाँ पे, ठीक है, अब बेसिक ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं है. हर कोई देखें अफोर्ड नहीं कर सकता कि अब मेरे दाने आए तो मैं पेशावर चली जाऊँ या इस्लामाबाद चली जाऊँ ट्रीट करवाने. तो वो लोग उस चीज़ के साथ रह रहे हैं और वो चीज़ सीवियर हो रही है. सीवियर होने के साथ कभी कभार इफेक्ट्स ये भी होते हैं कि आपको स्किन के बहुत ही सीवियर मसले हो जाते हैं, स्किन कैंसर भी हो सकता है. वहाँ पे भी ये एक मिथ है कि भाई हमें गोरा होना है, हमें मज़ीद गोरा होना है, गोरा होने के बावजूद मज़ीद गोरा होना है. एंड दे, मुझे अच्छे से याद है वहाँ पे एक बच्चा आया, वो बहुत छोटा था, 12-13 साल का, मुझसे आके कह रहा है कि आप मुझे प्लीज़ वो बताएं कि गोरा होने की क्रीम कौन सी है. 12 साल का बच्चा कह रहा है. एग्जैक्टली, मुझे खूबसूरत होना है, मुझे मॉडल बनना है, तो मुझे बस खूबसूरत होना है. अच्छा, कॉम्प्लेक्स का शिकार भी आप कह सकते हैं, वहाँ पे बच्चे थोड़े से हैं, तो मैंने उस चीज़ को भी एड्रेस करने के लिए वहाँ पे बेसिक सेशंस लिए हेल्थ केयर के. वहाँ पे एक इलाका होता है ब्रोगिल, जो चाइना एंड पाकिस्तान के जो बॉर्डर पे पड़ता है, वो फार फ्लंग एरिया है. तो वहाँ के जो बच्चे हैं ना, उनको समझो उर्दू भी ठीक से नहीं आती, ख्वार तो बहुत दूर की बात है, जिस चित्राली लैंग्वेज है. देन दे ऑल्सो डोंट हैव कॉन्फिडेंस उर्दू में बात करने का. सो हमने हॉस्टल में सारे बच्चे जमा किए वहाँ से बुला के, ब्रोगिल के 8 एंड 9 ग्रेड के बच्चे थे वो. एंड देन मैंने एक एक करके सबको ना कोशिश किया कि मैं उनको कॉन्फिडेंस दे सकूँ. एंड देन उनको भी स्किन गाइडेंस भी दी, क्योंकि उनको बहुत शौक था जानने का, क्यूरियस थे वो. तो ये एक चीज़ है. बट हाँ, वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स का इशू है, इनसिक्योरिटी है, वो मैंने काफ़ी कोशिश करी कि स्किन के पर्सपेक्टिव देखें. अगर आपको अपना आप अच्छा नहीं लग रहा और आप एड्स देख रहे हैं टीवी में, जिस तरह से हम देख रहे होते हैं अक्सर औकात के, ऐसी क्रीम्स बताई जा रही होती हैं, इंस्टेंट ग्लो एंड ऑल दैट, और ऑब्वियसली प्रोसीजर्स होते हैं, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है कि स्किन केयर भी तो उस लिहाज से ज़रूरी है. अब जब लोग आए, उसके बाद कोई फीडबैक आपको मिला जब आपने उन्हें ट्रीटमेंट्स बताए, स्किन केयर बताई, उसके बाद फॉलो अप लिया? प्रेज तो बहुत ज़्यादा मिला है, एप्रिसिएशन तो बहुत ज़्यादा मिली है. और मैं आपको वही मेंशन करी थी, जो बच्चे ब्रोगिल से आए हुए थे उनको मेजॉरिटी यही मसला था, दानों का. क्योंकि मैंने जिन से भी पूछा, वो मुझसे आके कह रहे हैं हमारे दाने. अब 8 एंड 9 ग्रेड के बच्चे, कहाँ आप एक्सपेक्ट करते हो कि इतने सीवियर दाने हो. फोरहेड पे बहुत ज़्यादा थे उनके. एंड देन मैंने जब उनसे पूछा कि आपकी रूटीन क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम तो कभी कभार मुंह भी नहीं धोते. एंड देन मुझे ये भी बात पता चली कि वो 5-5 दिन जो है, महीना अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो नहाते नहीं हैं. तो फिर डैंड्रफ. यस. और डैंड्रफ की वजह से भी हम देखते हैं फोरहेड पे ज़ाहिर है वो एक्नी आ जाती है. अच्छा, बॉल्डनेस भी बहुत ज़्यादा है, गंजपन बच्चों में. जी, बिकॉज वो एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड देन कोई केयर नहीं है ना उस लिहाज से. अच्छा, ये क्यों फॉरहेड पे, जब हम वैसे बात करते हैं फॉरहेड पे एक्नी अमूमन ज़्यादा होती है लोगों की, इसकी क्या वजूहात होती हैं? डैंड्रफ जब गिरता है तो वो जाहिर सी बात है, क्लॉक्ड पोर्स होते हैं. ओके. एंड देन आप बालों में काफ़ी सारे, अब तो खैर शहर के इलाकों में तो बहुत सारी चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं, सरम्स हो गए डिफरेंट, तो वो कभी कभार जो है ना, वो वैसे भी आपका जो हेयर लाइन का जो हेयर होता है ना, बेसिकली वो हेयर हेल्थ भी ठीक नहीं होती, स्कैल्प बेसिकली क्लीन नहीं होती. कोई हेल्थ कंडीशंस भी होती हैं, जिस तरह अक्सर हम देख रहे होते हैं कि चिन पे है तो हार्मोनल इश्यूज, लिवर एंड देन किडनीज, बहुत सारे डॉक्टर्स उसको कर रहे होते हैं. तो फॉरहेड के कोई हेल्थ डिफरेंट होते हैं, हार्मोनल भी होते हैं, न्यूट्रिशन के मसले की वजह से होते हैं, मैल न्यूट्रिशन. चित्राल में मैल न्यूट्रिशन का बहुत मसला है, ग़िज़ाइयत प्रॉपर नहीं है, तो बहुत छोटा बच्चा, आपको 9 साल का बच्चा, उसको यहाँ पे गंजपन दिखेगा आपको. एंड देन आप जाहिर सी बात उसके साथ उसको ट्रीटमेंट तो नहीं कर सकते ना, जाहिर सी बात तो कोई सर्जरी भी नहीं कर सकते. सो वो चीज़ें हैं काफ़ी. और फार फ्लंग एरियाज़ में बहुत ज़्यादा है. जैसे मैं आपको मेंशन करी थी कि चित्राल में जब क्लिनिक किया, तो वहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं या जो फीमेल जो एल्डरली स्टाफ है, उनका भी यही मसला है कि बाल में गंजपन है, लाइक इधर उधर कहीं ना कहीं गंजपन है. देन दाना हुआ है, तो उस दाने को ट्रीट नहीं किया तो वो दाना ज़ख्म बन चुका है. ओके. और डॉक्टर साहब, क्या ऐसा भी आपने देखा, नॉट जस्ट इन चित्राल बट जहाँ पे आपने कैंप्स किए, अपार्ट फ्रॉम द वेदर एंड अदर कंडीशंस, कि कोई फार्मूला क्रीम इस्तेमाल करता रहा, आपके पास आया हो कि ये देखिए जी बेड़ा गर्क हो गया, किसी ने ब्लीच करवा लिया हो, किसी ने कोई ऐसा टोटका किया हो जिसने उसकी स्किन को ख़राब कर दिया, और फिर आपके पास आ गए हो कि डॉक्टर साहब ये देखिए मेरे साथ क्या हुआ, जब हिस्ट्री तो मालूम हुआ कि आपने कुछ गलत किया था? इंटीरियर सिंथ क्या हुआ था? सो वहाँ पे गोरे होने की क्रीम्स इस्तेमाल होती हैं. एंड देन जो भी आप इंटरनेट के ऊपर देख लो कि भाई आप ऐसा फलां करें तो ग्लो आ जाएगा, फलां करें तो चेहरा ऐसा हो जाएगा. सो दे हैव बीन यूजिंग इट एंड देयर वाज अ वेरी सीवियर केस. एक बहुत सीवियर केस था. वो बंदी तो लाइक लड़की तो बहुत छोटी थी, लाइक आई थिंक 25-26 की होगी. उसकी वालदा जो है मेरे पास आके बैठी, उन्होंने कहा कि मुझे अपनी बेटी को दिखाना, आप प्लीज़ इनको सही कर दें. तो मुझे लगा कि एक नॉर्मल सा
وہ ہوگا. میں نے جب دیکھا تو ان کا پورا چہرہ خراب ہو چکا تھا. ان کو ایک چھوٹا سا دانہ ہوا, اس دانے پہ آئی تھنک انہوں نے کچھ غلط کوئی کریم لگائی ہے تو وہ اتنا بن چکا تھا لائک دس, اینڈ دین وہ ایک سرجری سے ریموو ہو سکتا ہے. وہ نارمل آپ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے, وہ اتنا سیویئر تھا. یہ کوئی گھریلو ٹوٹکا کیا تھا انہوں نے کوئی جی گھریلو ٹوٹکے کے علاوہ انہوں نے کریم بھی کوئی استعمال کی تھی. سو ہم دیکھتے ہیں نا آج کل انٹرنیٹ پہ آ جاتا ہے جی پتہ نہیں ہائیڈروجن لگا لیں, لیک آئی ڈونٹ نو لیکوڈ ہائیڈروجن اور سم تھنگ. نہیں, ان کو اتنی انفارمیشن نہیں ہے ہائیڈروجن اور ان ساری چیزوں کی. یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایسے آ جاتے ہیں اور آپ غلط طور پہ استعمال کرتے ہیں. انہوں نے کوئی گورا ہونے کی کریم لگائی تھی, اور اس کے علاوہ ان کو کوئی سندھی کوئی ٹوٹکا بھی تھا انٹیریئر سندھ میں, انہوں نے وہ استعمال کیا تھا. پہلے وہ کیا تھا تو انہوں نے کہا اس سے دانہ ٹھیک نہیں ہوا, وہ زخم بن گیا, لال ہو گیا, انفلیمیشن آ گئی. دین اس کے بعد انہوں نے کوئی کریم استعمال کری, وہ کریم سے وہ دانہ مزید خراب ہو گیا, بٹ دے ڈڈ ناٹ ٹریٹ اٹ, امیڈیٹ نہیں ٹریٹمنٹ ملا, تو اس کی وجہ سے وہ بڑا ہو گیا, اور وہ اتنا اتنا بڑا تھا کہ چہرہ خراب ہو چکا تھا. سرجری کے تھرو ظاہر ہے اس کو ٹریٹ کرنا. جی بٹ وہ تیار نہیں تھے کراچی آنے کے لیے, تو وہ وہیں تک رہا, کیونکہ میں نے کوشش کری تھی, انہیں ریفر بھی کیا تھا, اینڈ دین کیا کہتے ہیں پھر میں نے اپنے سینئر ڈاکٹر کو ریکمینڈ کر دیا تھا. دیکھیں اویئرنیس کی بات ہے یہاں پہ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں, اگر آپ ایکسپرٹ سے نہیں پوچھ رہے, آپ خود سے کریمز لگا رہے ہیں, دوائیوں کا استعمال کر رہے ہیں, تو سائیڈ افیکٹس ہیں ہر چیز کے, اور وہ سائیڈ افیکٹ پھر یہ کیس آپ کے سامنے ہے. ان کا ایک ڈرا بیک یہ تھا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, سو ڈاکٹر ہم نہیں جا سکتے. تو پھر میں نے ان کو ایک سینئر ڈاکٹر سے ریکمینڈ کیا تھا, ہو از اے سرجن, تو ان کو ریکمینڈ کیا تھا. تو ہوپ فلی چلیں اللہ کرے کہ ابھی چیز جو ہے وہ ٹھیک ہو چکی ہو. وی ریلی ہوپ. روزیشیا کے کتنے کیسز ہوتے ہیں اس میں, کیونکہ فارمولا کریمز کے سائیڈ افیکٹس جو ڈاکٹرز بتاتے ہیں وہ روزیشیا کی صورت میں جو لانگ ٹرم ہم دیکھتے ہیں وہ سامنے آتے ہیں. ڈفرینٹ کیسز ہیں, بٹ ڈیفینیٹلی ہے, اس کی سگنیفیکنٹ اماؤنٹ ہے. ایگزما کی بہت ہے. اگر ہم صرف اسپیسیفک ایریاز کے بارے میں کریں, جو ماؤنٹین ایریاز ہوتے ہیں, ریموٹ ویلیز ہوتی ہیں, ادھر یہ کم, اور سن برن بہت زیادہ ہے, لائک چہرہ جل چکا ہوتا ہے. اینڈ دین اس کے علاوہ ایکنی بہت سیویئر لیول کی ہوتی ہے, اور وہ 2-3 سالوں سے چل رہی ہے, وہ ٹریٹ بھی نہیں ہو رہی ہوتی. سو اور ایک اور ڈرا بیک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر چلا بھی جائے تو وہ ظاہر سی بات ہے اپنی او پی ڈی چارج کرتا ہے, تو وہ دے کین ناٹ پے 1000-1200 سب. تو جب انہیں یہ بات پتہ چلی کہ فری ہے, تو وہ آپ سمجھے وہ جتنی بھی سردی تھی, اسنو فال تھا, سب بھاگتے ہوئے آ گئے کہ بس فری ہے تو وی ہیو ٹو. اینڈ دین ہم نے میڈیسن بھی وی ٹرائیڈ کہ ان کو فری ہی مل جائے. تو ڈاکٹر صاحب آپ پہاڑوں میں رہنے والے, اسپیشلی چونکہ آپ چترال کی اگر بات کر لیں, آپ نے وہاں دیکھا, کیونکہ آپ بڑا کلوزلی دیکھ کر آئی ہیں, اب ٹھیک ہے وہ ایک جنرل ہائیجین کا بھی ایشو ہے, منہ دھونا, اینڈ دین سن بلاک تو بہت بعد کی چیز ہے. از دیٹ دا اونلی تھنگ, سن بلاک جو کہ اگر ہم لگائیں, سن اسکرین لگائیں, اسپیشلی جب ہم پہاڑوں پر جا رہے ہیں یا وہاں رہتے ہیں, تو چیزیں بہتر رہتی ہیں؟ دیکھیں سن اسکرین کی بھی ٹائپ ہوتی ہے نا, بالکل ایسے ایس پی ایف جو وہاں ریکوائرڈ ہوگا. SPF تو وہاں پہ 90+ رکھنا ہے. اٹس اے ویری ہائی SPF, بٹ دیٹس واٹ یو ہیو ٹو ڈو, کیونکہ وہاں پہ پہاڑی علاقہ ہائی الٹیٹیوڈ ہے, تو وہ اٹس ناٹ شہر والی بات ہے, تو وہ آپ کو SPF زیادہ رکھنا پڑتا ہے. سورج کی دھوپ بھی بہت خراب آتی ہے, تیز ہوتی ہے, بالکل ایسی ہے. اچھا ہائیجین کا جہاں پہ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کیونکہ وہاں پہ ایک مت ہے, صرف چترال کا مت نہیں ہے, ہر جگہ کا مت بن چکا ہے ریموٹ ایریاز میں, لیک آف انفارمیشن نالج کی وجہ سے, کہ ہمیں منہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں نہانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. سو وہاں پہ سردیوں میں جب برف باری پڑتی ہے, جیسے ابھی میں -25 میں کلینک کر کے آئی ہوں. -25 میں؟ یس. رضائی پہن کے گئی تھی؟ آپ چیک کر سکتے ہیں, -25 تھا. نہیں, -25 از ٹو مچ. اٹ واز ٹو مچ, یس, لیئر اپ. سو میں ایکچولی تھوڑی یوز ٹو بیکاز میں خود بھی کے پی کے لائک اس سائٹ کی ہوں, تو اس وجہ سے. سو وہاں پہ کیا کہتے ہیں, ہائیجین کا ایشو اس وجہ سے کیونکہ مت ہے, ہمیں منہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو منہ نہیں دھوئیں گے کب تک نہیں دھوئیں گے, وہ میک اپ کرتے نہیں ہیں, کوئی کریم لگاتے نہیں ہیں, تو ان کو لگتا ہے ہمیں منہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اب باہر سے گئے, اب ڈسٹ لے کر تو آ گئے اپنی فیس پہ, اب جب آپ اسے کلین نہیں کر رہے ہو تو وہ کلاک پورز بن جائیں گے, بنتے وہ انفلیمیشن ہوگی, ایکنی گندی ہو جائے گی, لائک ڈرٹ تو رہے گی نا آپ کی اسکن کے اوپر. اب وہ بڑے بھی وہی چیز فالو کر رہے ہیں, چھوٹے بھی وہ چیز فالو کر رہے ہیں, دین ایونچولی وہ کیسز سیویئر ہو جاتے ہیں. دین وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی ایسی میڈیسن بتا دیں جس سے ہمارے دانے ختم ہو جائے. ایسی کوئی میڈیسن نہیں ہوتی, اٹس اے پراپر ٹریٹمنٹ. میں نے جب 2-3 لوگوں کو جب یہ ریکمینڈ تو سبھی کو کیا تھا سن بلاک کا, بٹ میں 2-3 اسپیسیفک لوگوں کی بات کری, میں نے ان کو کہا کہ آپ SPF 90+ یوز کریں نا, تو وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں یہ کب تک یوز کرنا ہے. سو وہ اس کو دوائی سمجھ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. انہوں نے مجھ سے کہا, ایک لڑکی نے مجھ سے کہا کہ ختم ہو جائے گا تو میں کیا کروں گی اس کے بعد.
आई सेड आपको ये रूटीन है, ये स्किन केयर है. स्किन केयर रूटीन पे ज़ाहिर आपने उनको थोड़ा गाइड भी किया. अब डॉक्टर साहब ज़ाहिर देखें जो फ्री क्लिनिक्स हैं ज़ाहिर एक बहुत इनिशिएटिव तो है लेकिन हर वक्त ज़ाहिर किया नहीं जा सकता, सस्टेनेबल उस तरह से नहीं है. सो क्या कोई टेली मेडिसिन के हवाले से आपने कोई काम किया हो या सोचा? बिकॉज हम देखते हैं कि बहुत से इलाके ऐसे हैं, अब इंटरनेट तो ज़ाहिर है, लोगों की रसाई भी है स्मार्टफोन तक, वो इस तरह से इसका फ़ायदा उठा सकें. आप -25 में ना जाना पड़ेगा आपको और मशवरा पहुंच जाए. ये चीज़ हमने सिर्फ सिंध की विसिनिटी में की है, इंटीरियर सिंध की. मेरी ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स हैं डिफरेंट स्पेशलिटी के. कोई न्यूट्रिशनिस्ट नॉट जस्ट द स्किन वन. यस, कोई न्यूट्रिशनिस्ट भी है, कोई DPT है विच इज़ अ फिजिकल थेरेपी, फिजियोथेरेपी. कोई आई के उससे है, कोई हार्ट के उससे, कोई जर्नल मेडिसिन है. सो वी ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स थॉट कि देखें इंटीरियर सिंध में लोगों को इंटरनेट तो है एक्सेसिबल बट उनको इस्तेमाल करना नहीं आता, राइट? वो अक्सर बस सोशल मीडिया ही यूज़ करते हैं. सो अगर हम कोई ऐप या वेबसाइट क्रिएट करते भी तो उनको वो चीज़ समझ नहीं आती. तो वी केम अप विद द आइडिया कि हम हेल्पलाइन नंबर लाते हैं, एक नॉर्मल हेल्पलाइन नंबर जैसे मैंने किसी को फ़ोन करना है उस तरह. सो वो नंबर हमने समझे 3-4 महीने तक ऑन रखा एंड 3-4 महीने तक हमने इंटीरियर सिंध में काफ़ी सारे केसेस जो हैं ट्रीट किए. फ्री, एग्जैक्टली. वी यूज टू कॉल देम, मतलब हमें वो खुद कॉल करते थे और वो हमें बताते थे कि मैम ये मसला है. उसमें कुछ डेंटल के केसेस भी थे तो हमने कोलैबोरेशन करी कराची में डेंटल क्लिनिक्स के साथ. उन्होंने फर्स्ट जो कंसल्टेशन है वो फ्री में दी, उसके बाद जाहिर सी बात है दे हैड टू चार्ज. तो ये हमने 2-3 महीने तक काम किया है. इट वाज अ प्रोजेक्ट कॉल्ड केयर कनेक्ट. ओके. सो बिल्कुल ऐसी किया है, लेकिन चित्राल और बाकी इलाकों में अभी तक वी आर ट्राइंग इंशाल्लाह, बट अभी तक नहीं क्योंकि वहाँ इंटरनेट का भी इशू है. नहीं चलें, थोड़ा भी मैं कहती हूँ कि आप थोड़ा सा भी अगर चेंज ला सकते हैं और अगर इतने सारे पेशेंट्स में से कोई वन टाइम भी किसी मेडिसिन से ट्रीट हो सकता है या किसी को स्किन केयर की समझ आ जाती है तो वो भी बहुत बड़ी बात है. आखिर में ज़रूर बताएगा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बात की ना कि चलें ऑयली स्किन वाले हैं वो भी चलें फेस वॉश कर लेते हैं ओवरऑल. मैंने ड्राई स्किन वालों को अक्सर देखा है कि अगर मेकअप भी यूज़ करते हैं तो बस वो मेकअप रिमूवर्स जो मिलते हैं टिश्यूज़, बस वेट टिश्यूज़ जो होते हैं उनसे बस वो मेकअप रिमूव कर देते हैं और उसके बाद पानी से सिंपल फेस वॉश को कहते हैं. फेस वॉश जो है वो सूट नहीं करता. क्या ये भी ठीक है रूटीन? आई हैव अ ड्राई स्किन, आई हैव अ वेरी एक्सट्रीम ड्राई स्किन. सो ड्राई स्किन रिमोट एरियाज में भी बहुत होती है और मेजॉरिटी ड्राई है. तो आपको क्लेंजर यूज़ करना पड़ता है या तो फॉर्म बेस्ड या जेल बेस्ड. नॉर्मल आप जैसे मेजॉरिटी जो फेस वॉश आपको मार्केट में मिलते हैं वो ऑयली स्किन के होते हैं जिसको इस्तेमाल करने से मज़ीद ड्राई हो जाती है. तो यू हैव टू यूज़ अ सर्टेन टेक्सचर का कहें तो वो क्लेंजर जो होता है क्लेंजर इस्तेमाल करें लेकिन जेल फॉर्म, तो वो हाइड्रेटेड रहता है. नहीं, आपको वाइप जो वो होते हैं मेकअप के जो होते हैं यू डोंट हैव टू यूज़ देम क्योंकि उससे कहीं ना कहीं डर्ट रह जाएगी आपकी मेकअप की. सो द बेटर थिंग इज़ कि आप क्लेंजर यूज़ करें. क्लेंजर के बाद एक स्लीपिंग मास्क इस्तेमाल कर लें अगर रात में सो रहे हैं, हाइड्रेटिंग मास्क, या फिर एक नॉर्मल मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें. देन अगेन वो भी जेल फॉर्म में आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहती है. अगर आप सिंपल से सिर्फ टिश्यूज़ जो वाइप आती हैं उनसे क्लीन करने के बाद पानी से वो कर रहे हैं तो वो दाने डेफिनेटली कन्वर्ट होंगे, पोर्स क्लॉग हुए होंगे. Exactly. सो आपने अगर आधा घंटा या पौना घंटा लगाया मेकअप में तो फिर 2 मिनट मुंह धो भी लें. डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. इट्स ग्रेट हैविंग यू. जिस तरह से माशाल्लाह आप काम कर रही हैं और स्पेशली रिमोट एरियाज़ में, और जो आपने जिस तरह से केयर कनेक्ट हो यू नो टेली मेडिसिन और फिर फ्री कैंप्स, इट्स रियली अमेजिंग टू नो कि आप माशाल्लाह बहुत आपने कंट्रीब्यूट किया इन सोसाइटी. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. नाज़रीन, हम आपसे लेंगे इजाज़त, दोबारा मुलाकात कल करेंगे. अल्लाह हाफ़िज़.